आमदीद। वो एक लम्हा है ज़िंदगी बाय सुमेरा शरीफ तूर। ये उसका सेकंड पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये नावल अच्छा लगेगा। नावल शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जी जी बिल्कुल कर दीजिए, थैंक यू। ओके तो नावल स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, सारी बात सुनने के बाद जमशेद ने सर थाम लिया था। यही कैफियत पाजिल खान की भी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लड़की कतई बेकसूर है। तो क्या कसूरवार और असल मुजरिम तुम्हारी कज़न और उसकी भाभी का भाई है? कुछ समझ नहीं आ रही। तुमने कहा था कि मैं अक्सर बिन बताए उधर चक्कर लगाता रहूं। इसी मशवरे पर अमल करते वहां गया था। पहले भी कहीं बार जा चुका हूं मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। अब जब गया तो वो लड़की वहां थी और ये सब कह रही थी। ये तो कंफर्म हो गया है कि वो लड़की कतई बेकसूर है। उसे महज इस्तेमाल किया गया है। अब ये पता लगाना है कि इन दोनों ने इस लड़की और तुम्हारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला। मुझे खुद नहीं अंदाज़ा हो रहा कि बिनिश अगर इस सारे मामले में इन्वॉल्व है तो क्यों, और इस आदिल मुराद का मुझसे क्या लेना देना। मैं तो यहाँ आया गया ही बहुत कम हूँ। ये भी अब आकर मुझे इस शख्स का नाम पता चल रहा है। अगर मेरे कुछ अच्छे ताल्लुकात होते तो मैं कब का जान चुका होता कि ये तस्वीरों के पीछे इसी आदिल का हाथ है। और अगर यही आदिल मुराद है तो वो एड्रेस रब्दा का घर का क्यों था? हो सकता है उन्होंने महज खुद को छुपाने के लिए एड्रेस दे दिया हो। ये लोग आदि मुजरिम तो है नहीं, गलती तो कर ही गए हैं। अगर हकीकत में रब्दा तस्वीरों के पीछे होती तो दस्तखत भी उसके नाम के होते। उन्होंने दस्तखत अपने नाम के दिया और पता रब्दा का दिया ताकि सारा शक उसी पर जाए। तो ये था सारा प्लान। अब क्या करें? दो ऑप्शन है। इस आदिल मुराद को एक रात का मेहमान बनाकर अपने स्पेशल रूम की सैर करवा लेता हूँ। दूसरा, तुम अपनी कज़न को ट्रीट करो। कैसे, ये तुम पर डिपेंड करता है। और वो ख़त उन पर दर्ज तहरीर। बाजिल ने दूसरा नुक्ता उठाया। तुम्हारे पास इस वक्त ख़त हैं? जमशेद ने पूछा तो बाजिल खान ने सर हिलाते उठकर अपने रूम रखी अलमारी से एक लिफाफा निकालकर उसे थमा दिया था। जमशेद ने दोनों खतूत को बगौर देखा। तुम किसी न किसी तरह अपनी कज़न की हैंड राइटिंग ले लो। इस तरह मैं आदिल मुराद की हैंड राइटिंग लेकर मैच करने की कोशिश करता हूँ। अगर इन दोनों में से किसी की मैच हो गई तो ठीक, वरना फिर डॉक्टर रब्दा की किसी तरीके से हैंड राइटिंग हासिल करके पता लगवाना पड़ेगा। और इन सारे मसाइल में पड़े बगैर आसान तरीका ये है कि आदिल मुराद को एक रात थाने की सैर करवा लो। नहीं यार, ये रिस्की काम है। ये तस्वीर और खतूत वाला मामला मेरी फैमिली के अलावा सारा जानती है सिर्फ। इसके बाद सारा नाराज़ होकर गई तो भी उसने किसी से जिक्र ना किया था। इसके बाद उसका और बाकी लोगों का मेरे साथ सलूक, खुसूसन बाबा साहिब का रवैया, बाहर के लोग कतई इस मामले की कई मसले का हल करना चाहूँगा। तुम जो हेल्प कर रहे हो वो काफ़ी है। अगर इस तरह मसला ना सुलझा तो फिर तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। अब दोबारा मैं जज्बातियत में रब्दा के साथ किया गया अमल नहीं दोहरा चाहता। वो इस वक्त डॉक्टर रब्दा का नाम कदर सुकून से ले रहा था। डॉक्टर रब्दा के साथ की गई ज़्यादती पर वो खुद भी पशेमान था। इधर बीबी जान की तबीयत आजकल ख़राब रह रही है। उन्हें अक्सर अस्थमा का अटैक हो जाता है। वो कई दिनों से बुलवा रही हैं। मुझे कल चंद दिन के लिए जाना पड़ेगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ, वापसी पर मिलकर कुछ करेंगे। ओके, एज़ यू विश। जमशेद इस वक्त उसकी कॉल पर उसके घर आया हुआ था। डॉक्टर रब्दा की रिहाइश का इल्म हो गया है अब। मेरा ख्याल है अब रफ़ीक को फिर से उनकी निगरानी पर मामूर कर देना कोई मानी नहीं रखता। उसे मना कर दो। हाँ, रब्दा की बजाय अगर तुम आदिल मुराद और बिनिश की निगरानी करवाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो, मैं रब्दा की तरफ से वैसे भी रफ़ीक मना करने वाला था। हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में रफ़ीक को कह दूंगा कि वो इन दोनों का पीछा करते रहे और जो भी रिपोर्ट हो तुम्हें करता रहे। तुम लाया अमल तरतीब दे लेना। वापसी पर देख लेंगे कि क्या करना है। उसने फ़ौरन जमशेद की बात मान ली। उसके बाद भी जमशेद बिनिश और आदिल मुराद के इस सारे खेल के पीछे मौजूद वजह को ही डिस्कस करता रहा था। डॉक्टर की जॉब के लिए उसकी सिलेक्शन हो गई थी। ये कोई दूर दराज का इलाका था। शमसा ने उसकी बहुत हिम्मत बढ़ाई थी, वरना इतनी दूर अपॉइंट होने पर वो काफ़ी नाउम्मीद हो गई थी। उसका सारा जोश ख़त्म हो गया था। वो ऐसे हालात में मामा शारका और दोनों भाइयों को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकती थी। मगर शमसा के कहने पर उसने ज्वाइन कर लेने की हामी भरी थी। शमसा ने वादा किया था कि उसकी गैर मौजूदगी में मामा शारका और भाइयों को कोई परेशानी नहीं होगी और चंद माह बाद वो पापा के ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उसका ट्रांसफ़र अपने ही इलाके में करवाने की कोशिश करेगी। और उसकी तसल्ली दिलासों पर आजकल वो इस इलाके में आई हुई थी। पहले 2-3 दिनों में ही वो खासी उदास हो गई थी। वो कभी फैमिली से जुदा ना हुई थी, अब हुई भी तो ये दूरी सही ना जा रही थी।
اس کے علاوہ 2 میل ڈاکٹرز اور تھے جو نرس رضیہ کے بقول کبھی کبھار ہی آنے کی زحمت کرتے تھے۔ چند بستروں، کچھ اسٹیشنری اور ادویات کے علاوہ ہسپتال کے ساتھ ہی ہاسٹل بھی تھا، جہاں ہسپتال کی دونوں شادی شدہ نرسز اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ سسٹر رضیہ نے اسے بھی اپنے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ ایک چارپائی، بستر اور محدود زندگی، وہ جتنے بھی عام سے گھرانے سے تھی، مگر ماما پاپا نے انہیں ایک خوشحال زندگی فراہم کی تھی۔ وہ یہاں قیام کے تیسرے دن ہی عاجز آ چکی تھی۔ اگر روزگار کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ دوسرے دن ہی واپس چلی جاتی۔ یہ ہسپتال ارد گرد واقع 2-3 گاؤں کے لیے واحد سرکاری ہسپتال تھا۔ یہاں علاقے کے لوگوں کے مسائل اور انداز زندگی بھی مختلف تھے، سو اسے پرابلم ہو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے آج چوتھا دن تھا، مگر ابھی تک سینئرز ڈاکٹر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس ہسپتال کا سارا انتظام سسٹر رضیہ، سسٹر ماریا کے علاوہ 2 وارڈ بوائے لڑکوں کے ذمہ تھا، جو شاید اسی طرح یہاں نوکری کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں کے لوگ ہسپتال تب آتے تھے جب تکلیف شدت اختیار کر جائے، ورنہ وہ چھوٹے موٹے ٹوٹکوں سے ہی علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی مریضوں کو دیکھ رہی تھی، ایک بچے کو بیڈ پر لٹا کر چیک کر رہی تھی، جب حواس باختہ سی رضیہ سسٹر رضیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ۔ عام لوگوں میں رہنے کی وجہ سے سسٹر رضیہ کا لہجہ بھی ان لوگوں کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بڑی حویلی سے بلاوا آیا ہے آپ کا۔ ربدہ کو حیرت سی ہوئی۔ کیوں؟ بچے کو واپس اس کی ماں کے حوالے کرنے پر پیڈ پر اس کے نسخہ تیار کرتے ہوئے سسٹر رضیہ کو دیکھا۔ حویلی والے سبھی کو دعوت دیتے ہیں، اس علاقے میں کوئی بھی نیا آدمی یا عورت آئے حویلی والے ضرور بلاتے ہیں۔ اور یہ حویلی والے کون ہیں؟ سنجیدگی سے رضیہ کو دیکھا تو اس کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ اس علاقے کے مالک ہیں۔ اگر مالک ہے تو میں کیا کروں؟ یہاں بہت سے مریض ہیں ڈاکٹر سرور، اور یوسف تو جب سے میں آئی ہوں آئے نہیں۔ میں بھی چھوڑ کر چل دوں؟ تم لوگ بھی دھیان سے اپنی ڈیوٹی کیا کرو۔ وہ مالک ہے تو ہمیں کیا؟ ہم سرکاری ملازم ہیں، اس علاقے کے مالکان کے نہیں۔ ارے! وہ اس قدر صفا چٹ انکار پر حیران رہ گئی۔ جاؤ اگلے مریض کو بھیجو۔ سسٹر رضیہ منہ نگز چل دی تھی۔ وہ مریضوں سے فارغ ہو کر ہاسٹل سائڈ میں اپنے کمرے میں لیٹ کر گھر والوں کو یاد کرنے لگی تھی۔ دوپہر کے قریب وہ 1 گھنٹہ ریسٹ کرتی تھی اور پھر 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک پھر مریضوں کو دیکھتی تھی۔ 2 بجے کے قریب مریض نہ ہونے پر وہ وہیں ہسپتال کے اپنے کمرے کے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا ارادہ شارکا سے بات کرنے کا تھا اور وہ اپنے سیل پر نمبر ملا رہی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، مگر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ بازل خان! بینش کے منہ سے سنا یہ نام اس کی یادداشت میں بہت اچھی طرح تازہ تھا۔ یہی حالت کم و بیش بازل خان کی بھی تھی۔ ربدہ کے وجود کو ایک سنسنی خیز کربناک لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے یا پھر اس کی قسمت میں ہی اس شخص سے ٹکرانا لکھا تھا۔ وہ اس شخص کے خوف سے چھپتی پھر رہی تھی اور یہ یہاں بھی آ پہنچا تھا۔ اس انسان کے تصور سے ہی اسے گھن آتی تھی اور وہ پورے رعب و دبدبے اور تمطراق سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ! وہ اس کی یوں آمد پر خون کے گھونٹ پیتی اپنی کرسی کے پاس جا رکی تھی۔ بازل خان بھی اسے اپنے اس علاقے میں دیکھ کر حیران تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے وہی وجود کھڑا ہوا ہوگا جسے وہ پچھلے دنوں دیوانہ وار تلاش کرتا رہا۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا جو یہاں نئی اپوائنٹ ہو کر آئی ہے۔ ربدہ نے خاصا چونک کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بغیر ڈرے سہمے سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی کہیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ میں ہی نئی اپوائنٹمنٹ ہوں یہاں کی۔ اس کے لہجے میں خاصی کاٹ تھی اور بازل خان چونک کر حیران ہو کر اسے دیکھے گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نئی ڈاکٹرنی یہی لڑکی ہے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ تو پھر آپ کو میرے ساتھ ہماری حویلی چلنا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے ہماری ملازمہ آپ کو بلوانے آئی تھی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ ہماری والدہ کافی بیمار ہیں، انہیں دکھانا ہے۔ تو یہ اس علاقے کے مالکان میں سے ہے؟ ربدہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاب کے لیے وہ یہاں آئی ہے، وہ اسی شخص کا علاقہ ہے۔ ایم سوری، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ ان کو یہاں لے آئیے، میں دیکھ لوں گی۔ وہ انکار کرتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کیوں ڈرے؟ اگر یہ اس شخص کا علاقہ ہے تو وہ بھی اتنی طاقت رکھتی کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس شخص کی کرتوت بتا سکتی ہے۔ اس کے صفا چٹ انکار پر بازل خان نے بے پناہ طیش سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر اس کے الزام سے بری الزامہ نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ بینش اور عادل مراد کی حقیقت سامنے نہیں آئی تھی، مگر اس پر جو بہتان اس لڑکی کے ذریعے لگا تھا وہ اسی طرح برقرار تھا۔ وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ آپ کو میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ کس قدر رعونت بھرا حاکمانہ انداز تھا۔ ربدہ کا تن بدن سگلنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ جیسے ظالم سفاک لوگوں کا علاقہ ہے. آپ اپنی والدہ کو کہیں لے جائیے، میں قطعی نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. وہ بے قصور تھی، اس کا ضمیر مطمئن تھا. وہ ان 3 دنوں میں حویلی والوں کے بہت سے قصیدے سن چکی تھی. اس نے فوراً سوچ لیا کہ اگر اس شخص نے اسے تنگ کیا، کوئی دھمکی دی، تو وہ اس کی اصلیت یہاں کے لوگوں کے سامنے لائے گی. وہ کیوں ڈر ڈر کر جیے، کیوں ظالمانہ جبر ہے؟ اسے صاف انکار کر کے وہ اب یہاں ایک پل بھی اس کے سامنے ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی. مریض کوئی تھا نہیں. اٹھ کر اس نے ٹیبل پر پڑا اپنا اوور آل اسٹیتھوسکوپ اور بیگ تھام لیا تھا. پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے کمرہ لاک کرنا ہے. فاضل خان کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر اس نے کہا، آپ جیسے جگیرداروں کے پاس ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہوتی، کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیے جا کر. میں تو ایک عام سی ڈاکٹر ہوں. غم غصے سے کہتے وہ وہاں سے نکل آئی تھی. وارڈ بوائے کو کمرہ لاک کرنے کی ہدایت دیتے وہ اپنے ہاسٹل والے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی. وہ کیا کرے، وہ یہاں سے چلی جائے، ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے. یا اللہ، میری ایسی کون سی غلطی ہے جس کی سزا اس شخص کی صورت مجھے مل رہی ہے؟ میں بے قصور ہوں، تو اچھی طرح جانتا ہے. میں کہاں تک بھاگوں اس شخص سے؟ میں نے اپنا مقدمہ تجھ پر چھوڑا ہے. یا اللہ میرا فیصلہ کر دے، مجھے اس اذیت سے نجات دے دے. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. بی بی جان کو اکثر استھما کی شکایت رہتی تھی اور کبھی کبھار شدت اختیار کر جاتی تھی. ڈاکٹر ربدہ کے انکار کے بعد وہ انہیں شہر لے آیا تھا. چند دن ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ بہتر ہوئی تو واپس چلی گئی تھی، جبکہ وہ ادھر ہی رہا تھا. اس کا بہت سا کام ابھی باقی تھا. ربدہ سے ہونے والی اپنی غیر متوقع ملاقات بھی اسے اذیت سے دوچار کر رہی تھی. وہ اب جلد از جلد حقیقت تلاش کر لینا چاہتا تھا. بینش، اگر واقعی تم اور وہ شخص ملوث ہوئے تو تم دونوں کو میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ بی بی جان کے جانے کے اگلے دن ہی چچا کے گھر چلا آیا. دوپہر کا وقت تھا. ملازم نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. اسے اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس ہوا. اس نے سوچا تھا کہ وہ بینش کو لے جا کر کہیں ایسی جگہ رکھے گا جب تک وہ حقیقت نہ بتا دے گی وہ اسے چھوڑے گا نہیں، مگر وہ گھر پر ہی نہ تھی. وہ بینش کے کمرے میں چلا گیا تھا. اس کی ٹیبل پر نوٹ بکس پیپرز پڑے ہوئے تھے. اس نے بینش کی ڈائری اٹھا لی. یہ اس کے نوٹس اور مختلف روزمرہ کی شیڈول پر مشتمل ڈائری تھی. دیکھنا بینش، اگر ڈاکٹر ربدہ بے قصور نکلی تو میں تمہیں اتنی زندگیوں سے کھیلنے کی ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی. ڈائری لے کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا. اس نے یہ قدم جمشید کو بتائے بغیر اٹھایا تھا. وہ ڈائری لے کر سیدھا اسی کے پاس آیا تھا. یہ بینش کی ڈائری ہے. مجھے کنفرم کروا کر بتاؤ کہ لیٹرز میں لکھی گئی رائٹنگ اور یہ رائٹنگ کتنی ملتی ہے. فاضل خان نے اس کے سامنے دونوں خط اور ڈائری رکھ دی تھی. جمشید کافی دیر تک دونوں کو دیکھتا رہا تھا. یہ بینش کی ہی رائٹنگ ہے یار. جمشید نے اسے دیکھا تو وہ سختی سے لب بھینچ گیا. مگر سوچنے کی بات ہے، اس نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا؟ کچھ اندازہ مجھے ہو رہا ہے. کل ملوں گا تم سے، پھر تفصیلاً ذکر کروں گا. بمشکل خود کو سنبھالتے اس نے خطوط والا لفافہ دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا. اور عادل مراد کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اور یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ربدہ اس قصے میں بے قصور ہے. ربدہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر کے طور پر اپوائنٹ ہو کر آ گئی ہے. اوہ، جمشید حیران ہوا تھا. عادل مراد کو بھی دیکھ لوں گا، اب اس کو میں اپنے طور پر ہینڈل کروں گا. شکریہ یار، تم نے اس سارے معاملے میں اتنی مدد کی، ورنہ ربدہ کو مورد الزام ٹھہراتے اس کے سارے خاندان کو تباہ کرنے کے چکر میں نہ جانے اپنے ضمیر پر کتنا بوجھ لاد چکا ہوتا. چلتا ہوں، اب بینش سے خود ہی نپٹوں گا. کل ملوں گا، ساری تفصیل بتاؤں گا. وہ جمشید سے ہاتھ ملا کر ڈائری لے کر واپس آ گیا تھا. وہ بینش کو شام کے وقت اپنے گھر لے آیا تھا. بینش حیران تھی کہ اتنا سڑیل مزاج سے کہیں گز فاصلہ رکھ کر ملنے والا انسان اب کیوں کر بدل گیا ہے. وہ اسے چند پرسنل باتیں ڈسکس کرنے کا کہہ کر لایا تھا، اور ان لمحات کا بینش کو کب سے انتظار تھا. اس سب کے لیے نہ جانے اسے کیا کیا کرنا پڑا تھا، اور آج یہ شخص اس کے قریب تھا. تمہارا پرپوزل چچا جان نے میرے لیے دیا ہے، مجھے تم سے اس کے متعلق ڈسکس کرنا ہے. یہاں لاتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور بینش کو لگا تھا کہ جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہے. اسی دن اور انہی لمحات کا تو اسے انتظار تھا. آپ ادھر کیوں لائے ہیں؟ کسی ریسٹورنٹ میں چلتے نا. گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے کہا تو فاضل خان نے اپنے جذبات پر بامشکل قابو پایا. کیوں، تمہیں میرے ساتھ یہاں آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ ایک ادا سے مسکرائی. اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ہاتھ سے سنوارا. نہیں، بہت اچھا لگا ہے. عجب بے خود سا لہجہ تھا. وہ اس سے لیے راہداری سے ہوتا ہوا اسٹور نما کمرے میں داخل ہوا تو وہ چونکی. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اندھیرے اسٹور میں کھڑی وہ پوچھ رہی تھی. تم چلو تو صحیح، ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے لگا تھا. وہ اندھیرے میں اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی. اسٹور نما کمرے سے نیچے زینہ طے کر کے وہ اسے ایک ایسے کمرے میں لایا تھا جو بالکل خالی تھا. بس فرش پر ایک میٹرس بچھا ہوا تھا. یہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر ہم کیوں آئے ہیں؟
वो पूछ रही थी। बादल खान ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी थी। वो बादल खान के तेवरों से कुछ खाइफ हो गई थी। तुमसे बहुत से सवाल पूछने, एक बात बताओ सच सच। झूठ की कतई गुंजाइश नहीं। तुम जानती थी कि मैं सारा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, फिर भी तुमने मुझसे शादी से इनकार ना किया, क्यों? तुम सच जानना चाहते हो तो यही कहूँगी कि मैं तुमसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब हमारे बड़ों में महज हमारी बात ही तय हुई थी, मगर तुमने इनकार कर दिया और सारा से शादी कर ली। अब सारा नहीं रही क्या? अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती? वाजिल खान ने बेपनाह नफरत से उसे देखा। और रब्दा, उसकी हकीकत तुम वाजिया करोगी या मैं बताऊं तुम्हें? उसके सख्त पथरीले लबो लहजे पर वो चौंक कर खौफजदा हो गई थी। कौन रब्दा? कैसी हकीकत? वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि बाजिल खान उसे यहाँ क्यों लाया होगा। शट अप। तुम्हारे साथ अब कोई ड्रामेबाजी मेरे साथ अब कोई ड्रामेबाजी मत करना। सारा मर गई तुम्हारी घटिया चालों की वजह से। मेरा बच्चा माँ से महरूम हो गया, तुम्हारी नफरत उसे खा गई। और रब्दा, तुमने उसे भी न बख्शा। अब तुम्हारा खेल ख़त्म, सब कुछ वाज़ेह और रोशन हो चुका है। वो दरवाज़ा लॉक करते बुफरे हुए तंदो तेज तूफान की मानद उसके सामने आ खड़ा हुआ और बिनिश उसकी आंखें फट जाने की हद तक खुल गई थी। कितनी मकार और घटिया फितरत की लड़की हो तुम इस कदर चालबाज और कीना परवर साबित होगी, मुझे अंदाज़ा ही ना था। तुमने अपने ठुकराए जाने का बदला लिया। मेरी और सारा की मोहब्बत भरी जिंदगी तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी, और तुमने डॉक्टर रब्दा को इस्तेमाल करके मेरी गैरत, मेरी मर्दानगी और इज्जत को खेल बना डाला। मेरे बाप, भाइयों, भाभीियों, सबके दिल मुझसे बदजन कर डाले। तुमने मेरी सारी खुशियां छीन ली। मकार औरत, क्या कह रहे हो तुम? झूठ है ये सब। शट अप। बाजुल खान के एक भरपूर धप्पड़ ने उसे मैट्रेस पर गिरा दिया था। ये देखो, ये है तुम्हारे करतूतों का सबूत। उसने अपनी जेब से लिफाफा निकालकर उसके मुंह पर दे मारा। ये देखो मकाल चालबाज लड़की, देखो ये है तुम्हारे कारनामे। उसका बाजू पकड़ा। इंतहाई जुनूनीपन में उसने उसे सीधा किया तो वो डरकर फौरन लिफाफा थाम गई। जूं जो वो तस्वीर देख रही थी उसका रंग लट्ठे की माने जर्द हो रहा था। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो, तुम्हें ज़रा भी खुदा का खौफ ना आया? एक नहीं कई जिंदगियों से तुम किस कदर सफाकी से खेल गई। वो सख्त गम, गुस्से और इंतहाई इश्तिहाल से गोया था। बेनिश को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। वो वाकई नफरत और इंतकाम में अंधी हो चुकी थी। वो बाजिल खान को हमेशा से चाहती आ रही थी, मगर बाजिल के इनकार ने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला था। उसके दिल में सारा के लिए बेपनाह नफरत पैदा हो गई थी। वो हर वक्त दिल ही दिल में उसके खिलाफ मंसूबे बनाती रहती थी। उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही थी, जो उसे सारा के साथ एक मुस्कुराती खुशहाल जिंदगी गुजारते देखकर दिन ब दिन दो आतिशा होती जा रही थी। फिर उसके सामने आदिल मुराद आ गया। वो उसकी मोहब्बत का दम भरता था, और वो खुद बाजिल खान की। उसने अपनी नफरत में आदिल मुराद और रब्दा दोनों को इस्तेमाल किया था। रब्दा उसकी एक अच्छी स्कूल लेवल की दोस्त थी, मगर मोहब्बत में इंतकाम लेते लेते वो दोस्ती को भी भीड़ चढ़ा गई थी। उसके लिए आदिल ने सब तस्वीर बनवाई थी, और हर बार सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक वो रब्दा और बाजिल खान को सामने लाई थी। उनकी मुलाकातें करवाई थी। रब्दा जान पाई थी कि वो क्या खेल खेल रही है, ना ही बाजिल खान। हाँ, आदिल मुराद उसको पाने के लिए उसका साथ दे रहा था। तस्वीर आदिल ने तैयार करवाई थी और ख़त बेनिश ने खुद लिखे थे और फिर उनको पोस्ट कर दिया था। नतीजा इसकी तवक्को के मुताबिक था। सारा मैके चली गई थी और फिर चंद दिन बाद ही बेटे की पैदाइश पर उसकी डेथ की खबर मिली थी। रब्दा अगवा हो गई तो वो खौफजदा हो गई थी। उसका मकसद सिर्फ सारा को बाजिल खान से बदजन करवाना था। उसे कतई उम्मीद न थी कि बाजिल खान रब्दा को अगवा करवाएगा। वो अपने खौफ में मुब्तला रब्दा से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर बैठी थी, मगर क्लिनिक में होने वाली रब्दा से गुफ्तगू ने उसे सही मानों में हरासा कर डाला था। तब उसे पता चला कि उसे बाजिल ने अगवा करवाया है, और रब्दा समझ रही थी कि उसे बेनिश ने अगवा करवाया। बाद में जो भी सूरत हाल हुई, मगर उसके ज़हन के किसी भी गोशे में ये बात ना थी कि बाजिल हकीकत भी जान सकता है। वो ये सारा खेल खेलते हुए नहीं जानती थी कि जो कुआं वो दूसरों के लिए खोद रही है, वो खुद भी उसमें गिर सकती है। रब्दा के बकौल अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। आज शायद यौम हिसाब था। वो कोई भी रियायत दिए बगैर उसके सामने खड़ा था। सूरत हाल संगीन तर थी। सद बाप की कोई राह ना बची थी। मैंने कुछ नहीं किया, घुटी घुटी आवाज़ थी। बस मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने ये क्यों किया। अपनी मकारियाँ और चालबाजियाँ, वो तनफर से गोया था। मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमारा बड़ों ने तय किया था, मगर मैंने तुम्हारे बजाय सारा को फौकियत दी। वो थी ही इस काबिल कि उसे चाहा जाता और पाने की आरजू की जाती। और तुम क्या थी?
दौलत و عمارت کے نشے میں چور، ماڈرنزم کا پرچار کرتی ایک بے ضمیر شکست خوردہ سی لڑکی۔ تمہیں اپنی وہ شکست بھول نہیں رہی تھی، ہماری خوشباش زندگی تم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم اتنی پستی میں گر سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم ایک بیمار ذہنیت اور کردار کی مالک لڑکی، کیا خیال تھا تم سارا اور مجھ کو جدا کر کے مجھے حاصل کر لو گی اور تمہارا یہ بھیانک روپ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا؟ اور یہ لڑکی، اس نے جھٹکے سے ایک تصویر اس کے سامنے کی تھی۔ بینش نے خوف بھری نظروں سے تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں بازل خان نے ربدہ کو کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ اس کے ساتھ تو کم از کم ایسا گھٹیا کھیل نہ کھیلتی۔ اس کے اوپر اتنے گھٹیا الزام لگانے پر تمہیں ذرا شرم نہ آئی، ذرا حیا کا دامن نہ تھاما؟ یہ ہی سوچ لیتی کہ تم کس خاندان کی لڑکی ہو۔ اس کے انداز و لہجے پر بینش لرز کر رہ گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ پڑھو اپنے لکھے یہ خط، کیا کیا بکواس تم نے مجھ سے اور اس معصوم پاک باز لڑکی کے ساتھ منسوب کی ہے، پڑھو ان کو۔ اس نے اپنی جیب سے خط نکال کر اس کی طرف اچھال دیے تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی بھی احساس و رحم سے عاری کرخت و جامد تیور لیے اس کی طرف بڑھا تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو بازل، پلیز مجھے معاف کر دو، میں انتقام میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے بہت غلط کیا، تمہارے ساتھ، ربدہ کے ساتھ، سارا کے ساتھ۔ وہ ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ بازل کو اس کے آنسو مکار لومڑی کی مانند لگ رہے تھے۔ اتنے دن وہ اس کمرے میں بند روتے سے سکتے بلکتی رہی تھی، مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا۔ میں نے کئی بار اسے کچل ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر میرے اللہ نے مجھے اپنے ضمیر کے سامنے مزید گرنے سے بچا لیا۔ میں سمجھا وہ لڑکی غلط ہے اور میں نے اپنا بدلہ لینے کے چکر میں اسے برباد کر ڈالا۔ اس کا باپ مر گیا، وہ گھر سے بے گھر ہو گئی اور میں اپنے ذام میں خود کو حق بجانب سمجھتا رہا۔ اتنا بڑا گناہ کر ڈالا، مجھے پھر بھی اس پر ترس نہ آیا، اور اب مجھے تم پر بھی ترس نہیں آئے گا۔ چلاؤ جتنا جی چاہے چلاؤ، یہاں کوئی بھی تمہاری آواز سننے نہیں آئے گا، جیسے وہ چلائی تھی اور کوئی اس کی آواز نہیں سنتا تھا۔ چلاؤ اب، مکار ظالم لڑکی چلاؤ۔ اس پر ریولور تانے حلق کے بل چینخا تھا اور خوف سے لرزتی بینش اپنی جان بچانے کی کوشش میں اندھا دھند بھاگی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں مارو، وہ دیوار سے ٹکرا کر گری۔ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، پلیز جانے دو۔ بے اختیار روتے سے سکتے وہ اس کے پاؤں میں گری تھی۔ بازل خان نے نفرت سے اسے ٹھوکر مار دی۔ وہ دوبارہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی، اس کے سر سے خون کا پھوارا پھوٹ پڑا تھا۔ بازل، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ اس کے مقابل ٹک گیا تھا۔ وہ اس کی سگی چچا زاد تھی، اس کے خاندان کی عزت، مگر اس پر قطعی رحم نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، ہاتھ جوڑے وہ کہہ رہی تھی، مگر بازل خان نے اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ بازل، بینش کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ شمسا کی خالہ بیرون ملک رہتی تھی، وہ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ وہ ان سے اور ان کے بیٹوں سے مل چکی تھی، اچھی فیملی تھی، باہر سیٹل تھی۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کرنے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ شمسا کی اپنے ماموں کے ہاں بات طے تھی۔ آج کل اس کی خالہ لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ آج جب اس نے گھر فون کیا تو ماما بتا رہی تھی، شمسا کی خالہ نے اپنے بیٹے کا پرپوزل شارکا کے لیے دیا ہے۔ ربدہ حیرت زدہ تھی۔ وہ 1 ماہ کے اندر اندر شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ لڑکا اچھا ہے، اچھی فیملی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں۔ شمسا کے والدین بہت اطمینان دلا رہے ہیں، مگر اتنی دور بیٹی کو بھیج دینے پر دل خوف زدہ ہو رہا ہے۔ ماما مزید بتا رہی تھی، ماما وہ واقعی اچھی فیملی ہے، آپ اپنا اطمینان کر لیں اور ہاں کہہ دیں۔ شارکا کی ایج ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لڑکے سے میں مل چکی ہوں، اچھا خاصا ہے۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنی شارکا کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ ان لوگوں کو رشتوں کی کیا کمی ہے۔ وہ فوراً پرجوش ہو گئی، مگر 1 ماہ کے اندر اتنی جلدی شادی؟ سب ہو جائے گا ماما، پاپا کو ملنے والی رقم ساری سیو ہے، ہم ارینج کر لیں گے، اس نے فوراً کہہ دیا۔ شمسا کی خالہ نے کچھ بھی لینے دینے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ شادی کی ساری ذمہ داری بھی وہ لوگ خود ہی اٹھائیں گے۔ ایک اور بات کہہ رہی تھی وہ۔ ماما کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ وہ چونکی، کیا بات؟ شارکا اتنی دور جانے پر راضی نہیں تو شمسا کی خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ نعمان اور سبحان کے ویزے بھی تیار کروا لیتے ہیں، شارکا کے ساتھ یہ دونوں بھی وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ رہ گئی میں، تو اگر تم چاہو تو وہ ہم دونوں کو بھی لے جائیں گے۔ اچھا؟ وہ خاصے حیران ہوئے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بھی کہیں شادی کر دوں ماما پلیز، اس نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، میری بات مت کریں، وہ لوگ اگر اتنا کچھ چاہ رہے ہیں تو انکار مت کریں، رقم وغیرہ سب بینک میں سیو ہے، نکلوا کر استعمال کر لیجیے گا، میں بھی کسی دن چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ تم وہاں سیٹ تو ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ شارکا اور دونوں بھائیوں کے مستقبل محفوظ ہو جانے کی خوشخبری نے اسے بہت ہلکا پھلکا کر ڈالا تھا۔
یہاں آتے ہوئے اس کو دوسرا ہفتہ ہو رہا تھا۔ بازل خان کے وجود سے ہٹ کر اسے یہاں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر یوسف نے ٹرانسفر کروا لیا تھا اور دوسرے ڈاکٹر بھی 1-2 بار چکر لگا چکے تھے۔ وہ سسٹر رضیہ سے اس علاقے کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں سن چکی تھی۔ ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا تو وہ چہل قدمی کی نیت سے باہر نکل آئی۔ وہ کمرے میں آیا تو دل بہت اداس تھا، کسی پل قرار نہ تھا۔ وہ تو اپنی ہی نظروں میں سے گر چکا تھا، اب کسی اور کے سامنے سر اٹھا کر کرتا بھی تو کیا۔ بستر پر لیٹا تو بی بی جان انیک کو اٹھائے اندر آ گئی۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ خیر ہے پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بازل خان کے بجھے بجھے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر وہ ندامت سے چور سر جھکا گیا۔ آج اپنے فعل پر انتہائی پشیمان تھا۔ کسی بے گناہ کے ساتھ کی گئی زیادتی پر انتہائی ندامت ہو رہی تھی۔ غصے کا تو وہ شروع سے ہی تیز تھا، مگر خود پر لگائے جانے والے بہتان کا صدمہ اس قدر جان لیوا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں کھو بیٹھا تھا۔ تمام حواس خجل ہو چکے تھے گویا، اور اب جب کہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں تھی، آج آنکھیں کھلی تو ہر طرف پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا، ضیاء ہی ضیاء تھا۔ ربدہ کی ذات کو پہنچنے والا نقصان اس قدر شدید تھا کہ وہ خود کو بری ذمہ قرار بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ضمیر ہر وقت کچوکے لگا رہا تھا، اور ضمیر سے بڑی عدالت بھلا اور کیا ہوتی ہے؟ کیا بات ہے پتر، بتاتا نہیں؟ خیر ہے نا؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے بی بی جان؟ اپنی ہی لگائی آگ میں جھلس رہا ہوں۔ اس جیسا صاف ستھری دیانت دارانہ زندگی گزارنے والا بازل خان اپنی ہی شخصیت کا یہ دوہرا پن برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے، تم کیوں جھلسو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو پتر؟ انہوں نے شاید اس کی بات کی گہرائی کو نہیں جانچا تھا، مگر دل دہل گیا تھا۔ بازل خان مسکرا دیا، انیک کو بازوؤں میں لے کر اپنی گود میں بٹھا کر اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ بی بی، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لب کشائی کی۔ کیا بات ہے پتر؟ بی بی اس کے انداز پر متوشی ہو کر ہوئی تھی۔ بات دراصل یہ ہے بی بی جان کے، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ کل لوٹا تھا اور آج وہ بی بی جان کے سامنے حقیقت بیان کر دینا چاہتا تھا، اور پھر وہ انہیں سب بتاتا گیا، ہر بات، بینش کی نفرت، اس کے انتقام کی کہانی، ربدہ اور اس کی لی گئی تصویروں کی حقیقت، سب کچھ، اور بی بی جان حیران و ششدر متعصب سب سنتی گئی۔ بینش نے یہ سب کیا؟ یا اللہ! وہ بے یقین تھی۔ اس نے بینش کی کہانی سنا کر لب بھینچ لیے تھے۔ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ ربدہ کے ساتھ کیا جانے والا اپنا سلوک بیان کرے، بتائے کہ وہ بھی بینش کی طرح کس قدر سفاکیت کا مظاہرہ کرتے کسی معصوم کی زندگی سے کھیل گیا تھا، اس کے سر سے چھت چھین لی تھی، اس کا باپ بیٹی کا غم دل پر لیے قبر میں جا اترا تھا، وہ کچھ بھی نہ بتا سکا تھا۔ بہت برا کیا اس نے۔ اس نفرت و انتقام میں وہ کہیں زندگیوں سے کھیل گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جہاں بیٹے پر لگا بہتان ختم ہوا تھا، وہیں رشتوں پر سے اعتماد بھی اٹھ گیا تھا۔ بی بی جان، بابا جان کی نظریں میرے اندر شگاف ڈال دیتی ہیں۔ میں ایک الزام کی زندگی لے کر کیسے جیتا؟ وہ افسردہ تھا اور بی بی جان کا دل بھر آیا۔ اور بینش کا کیا کیا اب تو نے؟ بی بی جان، انتقام نے مجھے اندر کر ڈالا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے قتل کر ڈالوں، اور شاید میں کر بھی چکا ہوتا اگر وہ اس وقت بے ہوش نہ ہو چکی ہوتی۔ بی بی جان، آپ کی دعاؤں نے نہ جانے مجھے کن کن گناہوں سے بچا لیا ہے، ورنہ وہ بینش بچ نکلتی ناممکن تھا۔ میں اسے اسی دن واپس چھوڑ آیا تھا۔ آپ کی تربیت نے مجھے بچا لیا، ورنہ جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں ایک اور قتل بھی کر ڈالتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، چاہ کر بھی بی بی جان کو اپنے گناہ کے بارے میں نہ بتا پایا تھا۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ تو صبر کر، دیکھا کیسے سارا کھیل کھل گیا ہے۔ میں تیرے بابا صاحب کو بھی بتاؤں گی، بس تو بھی اپنے دل سے ان کے خلاف موجود قدورت نکال دے۔ ان کا بھی بھلا کیا، بھلا کیا قصور؟ جس طرح بینش نے وہ خط اور تصویریں بھیجی تھی، کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں رہا اب بی بی جان، بس دل میں ایک خلش ہے، کاش سارا مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع دیتی۔ مجھے اس کی وہ بے اعتبار نگاہیں جینے نہیں دیتی۔ آپ کے سامنے کی ہی بات تھی، کیسے وہ بغیر کچھ کہے سنے ہونٹوں پر کفر ڈالے پھوپھی جان کے ساتھ چلی گئی تھی، اور پھر چند دن بعد ہی دنیا سے منہ موڑ لیا۔ بی بی جان، مجھے وہ لمحے نہیں بھولتے۔ وہ پھر گزرے وقت کو یاد کرتے ماضی کی راکھ کریدتے اپنے ساتھ ساتھ بی بی جان کے دل سے بھی کھیل رہا تھا۔ بڑی نیک فطرت اور پاک باز روح تھی، اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ بی بی جان اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ اور وہ لڑکی، کیا بھلی صورت تھی اس کی؟ میرا تو دل پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں۔ کیا نام اس کا خط میں لکھا تھا بھلا؟ ربدہ۔
डॉक्टर रब्दा है वो नाम उसका। उसने आहिस्तगी से दुहराया। तेरे बाबा ने सख्ती से तेरी भाभियों और भाइयों को कह दिया था कि बात हवेली से बाहर ना निकले, और सारा ने भी जीते जी कुछ ना कहा, वरना वो लड़की तो बर्बाद हो जाती। बेनिश ने दोस्ती का भी पास न रखा। खुदा समझे उसे, क्या उस लड़की को पता है कि उसकी दोस्त उसे इस्तेमाल कर चुकी है? बीबी कह रही थी, और वो शर्मिंदगी के मारे सर झुकाए हुए था। पता नहीं बीबी, तू आराम कर पुत्र, मैं जाकर तेरे बाबा और भाइयों को बताती हूँ। एक मिनट बीबी जान। वो रुक गई थी। वो बिस्तर से उतरकर अलमारी की तरफ बढ़ गया था और उसमें से एक बड़े साइज का खाकी लिफाफा निकाल कर पलटा। बीबी जान, इसमें वो सारे सबूत है जो सबकी निगाहों में मेरी बेगुनाही साबित करने को काफ़ी है। इसमें बिनिश की डायरी है, वो तमाम खतूत, स्टूडियो के मालिक के बयानात, ऑफिसर जमशेद की रिपोर्ट के अलावा इन तस्वीर के असल नेगेटिव के साथ असल तस्वीर भी हैं। अगर तब भी किसी को यकीन न आए तो बिनिश के पास जाकर तस्दीक की जा सकती है। ठोस और जामद तासुरात लिए वो कह रहा था। बाबा साहब की बेहतनाई ने उसे बहुत बदगुमान कर डाला था। बीबी जान ने खामोशी से लिफाफा थाम लिया था। दिन अपनी मखसूस रफ्तार में गुजर रहे थे। ऐसे में शारिका की शादी शमसा के कज़न से तय हो गई थी। वो शादी से हफ्ता पहले ही आ गई थी। उसकी इकलौती बहन की शादी थी। सोप बखेड़े थे। शादी के बाद शारिका ने फ़ौरन अमेरिका नहीं जाना था। हाँ, उसकी सास और बाकी फैमिली को वापस चले जाना था, और जब तक शारिका के साथ नुमान और सुबान वगैरह के लिए कागजात ना बन जाते, वो उसके हस्बैंड ने इधर अपनी खाला के यहाँ ही रहना था। मामा बचत से इन दोनों बहनों के लिए जेवरात वगैरह पहले ही बनवा चुकी थी। दूल्हा वालों ने शादी के सारे इंतजामात खुद करने थे। हाँ, मामा ने शारिका को उसकी पसंद की शॉपिंग ज़रूर करवा दी थी। उन लोगों ने कुछ भी करने ना दिया था। शादी के बाद वो एक हफ्ता मजीद रुकी थी। अगर सरकारी नौकरी का मसला ना होता तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मामा के पास वापस आ जाती। फिलहाल जब तक शारिका, नुमान और सुमान के वीज़ों का बंदोबस्त नहीं हो जाता, शारिका मामा के पास ही थी, और मामा की तरफ से उसे फ़िलहाल इत्मीनान था। वो वापस आई तो कई दिन तक उसको दोबारा इस माहौल में एडजस्ट होने में लग गए। बाजिल खान की तरफ से खामोशी थी। वो समझी कि शायद वो शख्स उसको भूल गया, वरना उसका खौफ हर वक्त एसाब पर छाया रहता था। उसने सोचा शायद अब ज़िंदगी सैल होती जा रही है, या फिर उसकी आजमाइश ख़त्म हो चुकी है। शारिका से रोज़ाना बात हो जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन सी होने लगी थी। अनीक की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। शायद मौसम बदलने के असरात थे। सर्दी बढ़ रही थी, उसे बुखार और फ्लू हो गया था, और उसकी ख़राब तबीयत का सुनकर सब हवेली वाले फ़िक्रमंद हो गए थे। और जब रात गए उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो भाभी बेगम ने सब हवेली वालों को इकट्ठा कर लिया। बाजिल की मौजूदगी में वो पहली बार बीमार हुआ था, और वो सबसे ज़्यादा बेचैन था। आपको पहले बताना चाहिए था। अब रात गए उसको कहाँ लेकर जाऊँ? शहर भी नहीं ले जा सकता। वो कुछ देर कबल ही रेस्ट हाउस से गाँव पहुँचा था। खाना खाकर फारिग हुआ था जब शाइस्ता भाभी ने आकर बताया था। वो सारा दिन इन्हीं के पास ही होता था, इन्हीं के पास सोता था। वो बुखार से मदहोश बल्कि नीम बेहोश वजूद को उठाकर बीबी के रूम में आ गया था। मैंने मुलाजमा को भेजकर अस्पताल से दवाई मंगाई तो थी, मगर कुछ अफाका नहीं हुआ, बल्कि शाम के बाद तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। भाभी खुद मुतफक्किर थी। मैं कुछ करता हूँ, जब तक मैं आता हूँ आप इसको लपेट कर रखें। गाड़ी की चाबी उठाकर वो फ़ौरन बाहर निकल आया था। रश ड्राइविंग करते वो कुछ पल में अस्पताल पहुंचा था। चौकीदार से पता चला कि डॉक्टरनी साहिबा तो हॉस्टल वाले कमरे में चली गई हैं, और बाकी डॉक्टर्स तो आ ही नहीं रहे। वो तजब्जुब का शिकार कुछ देर खड़ा रहा, और फिर वो हॉस्टल की तरफ आ गया। रज़िया सिस्टर का शौहर इस वक्त गेट पर बाजिल खान को देखकर हैरान हुआ था। अस्सलाम वालेकुम खान जी, आप इधर? खैरियत? वो कई सालों से यहाँ मुकीम थे। वो फ़ौरन सलाम करने पर पूछ रहा था। हाँ, खैरियत ही है। डॉक्टर साहिबा को बुलाने आया हूँ, मेरे बेटे की तबीयत सख्त ख़राब है, उसने कहा तो वो सर हिलाता अंदर चला गया था। अपनी बीवी को उठाकर उसने रब्दा को जगाने भेजा था। वो कशमश का शिकार इधर से उधर चक्कर लगाता मुँह इंतज़ार था। बाजिल खान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। रज़िया लौट आई थी। डॉक्टरनी साहिबा ने आने से इनकार कर दिया। वो कह रही हैं कि वो रात के इस वक्त कहीं भी नहीं जाएंगी। अगर आपके बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप इधर ले आइए। बाजिल खान के अंदर एक भांबड़ सा जल उठा था। माना कि वो गलत था और उसके साथ बहुत कुछ गलत कर चुका था, मगर बहसियत डॉक्टर रब्दा का फ़र्ज़ था कि वो दोस्त दुश्मन की परवाह किए बगैर सब मरीज़ों के साथ यकसा सलूक करे। पहले भी उसने बीबी जान की दफ़ा इनकार कर दिया था, और अब फिर जबकि इस बार इसके पास इस कदर रात गए कोई और राह भी न थी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। सिस्टर रज़िया के साथ आ गया था। रज़िया ने दरवाज़ा बजाया तो उसने खोल दिया था, मगर उसने उसे देखकर वो पहले चौंकी थी, फिर नफ़रत से उसके ज़ाविये बिगड़े थे। सिस्टर रज़िया, मैं आपको कह चुकी हूँ कि इस वक्त मैं किसी मरीज़ को भी नहीं देखूंगी। आपके साथ ही कुछ देर पहले मैं किसी के घर से होकर आई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इनको कहो कि ये अपने मरीज़ को कहीं भी ले जाएं, मगर इधर बार बार मत आएं।
خاصے مشتعل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بازل خان کو اس کے سخت لہجے پر ایک دم غصہ آ گیا۔ میرا بیٹا بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، اتنی جلدی میں اسے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس طرح کے لہجے برداشت کرنا اس کی فطرت کب تھی بھلا، مگر وہ اس لڑکی کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ آئی ایم سوری۔ بازل خان کو دیکھ کر تو وہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی تھی۔ تمام مظالم یاد آئے تھے، بے پناہ سختی سے کیسے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو بازل خان نے ایک دم دروازے پر ہاتھ رکھ کے اس کی پیش قدمی روکی تھی۔ اس کے اندر غیظ و غضب نے ایک دم کروٹ بدلی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ پلیز، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے ابھی اور اسی وقت، ورنہ آپ جانتی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ بے پناہ غصیلے لہجے میں وہ دھمکی پر اتر آیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر بس ڈاکٹر ہوتا ہے، ذاتی غرض اور ہر حساس سے بالا تر، مگر آپ، میرے بیٹے کو اگر کچھ ہوا تو آپ بھی سمجھ لیں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میرا بیٹا بے ہوش بخار کی حالت میں نرڈھال پڑا ہوا ہے۔ اور وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے چل دیا تھا۔ ربدہ اس کے الفاظ پر دہل سی گئی تھی۔ اس بے ضمیر درندے انسان نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا وہ کبھی فراموش کرنے والا نہ تھا، مگر انسانیت کے ناطے سوچتی تو ڈاکٹر کا کسی مریض کی جان سے کھیلنا اسے قطعی زیب نہ دیتا تھا۔ اس کے ضمیر پر ایک دم بوجھ پڑا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل جاتا وہ فوراً بولی تھی، سنو، ٹھہرو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ بازل خان حیرت سے پلٹا تو 2 منٹ بعد وہ چادر لیے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لیے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ سسٹر رضیہ، آپ فرسٹ ایڈ باکس اور چند ضروری اشیاء لے کر میرے ساتھ ہی آئیے۔ جاتے جاتے سسٹر رضیہ کو بھی ہدایت دی تھی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گئی تھی۔ آئیے پلیز، اس کی طرف کا دروازہ کھولو۔ وہ بے پناہ عزت سے مخاطب تھا، نہ جانے اس شخص کا کون سا روپ تھا وہ۔ سسٹر رضیہ کو ہمراہ لیے نکل آئی تھی۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی کہ ایک گھبرائی ہوئی عورت فوراً قریب آئی تھی۔ بہت دیر کر دی تم نے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ بازل خان سے حواس باختہ پوچھ رہی تھی۔ بازل اس کے انداز پر ایک دم پریشان ہوا تھا۔ خیریت چھوٹی بھابھی، انیک تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ بہت خراب طبیعت ہوتی جا رہی ہے اس کی، بالکل ہی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، جلدی چلو۔ وہ اندر بھاگی تو بازل خان بھی پیچھے لپکا تھا۔ سسٹر رضیہ ادھر کہیں باہر آ چکی تھی۔ وہ اسے لیے بی بی جان کے کمرے میں بازل کے پیچھے داخل ہو گئی تھی۔ انیک بستر پر لیٹا ہوا تھا، بی بی جان اس کے پاؤں مل رہی تھی، بھابھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ وہ بالکل زرد کملا گیا کر ہی رہ گیا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کو لے آیا ہوں۔ سب نے حیرت سے ڈاکٹر ربدہ اور اس کے ساتھ آتی سسٹر کو دیکھا تھا اور پھر سب کی نگاہیں ربدہ پر جم گئی تھی۔ یہ تو وہی تصویر والی لڑکی ہے۔ سب کے ذہن میں صرف ایک یہی خیال آیا تھا۔ ربدہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ بچے کی کنڈیشن حقیقت میں انتہائی خراب تھی۔ وہ جلدی اسے ٹریٹمنٹ دینے لگی۔ اس نے فوری 2 انجیکشنز لگائے تھے۔ وہ چند اور احتیاطی تدابیر کرتی رہی تھی۔ سبھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ سسٹر رضیہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ آپ پلیز ہسپتال سے یہ کچھ سامان منگوا دیں، بچے کو ڈرپ لگانی ہے۔ وہاں چوکی دار ہوگا، اسے کہیے گا کہ وارڈ بوائے سے سامان لا دے۔ وہاں ڈسپینسری میں ہوگا۔ اس نے باکس سے کاغذ قلم نکال کر سامان لکھ کر بی بی جان کو دیکھا۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا؟ بازل خان بھی بولا تھا۔ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سسٹر رضیہ، آپ ایسا کریں، خود جا کر یہ چیزیں لے آئیے، فوری ضرورت ہے ان کی۔ اس نے اسے جواب دے کر کاغذ سسٹر رضیہ کو تھما دیا تھا۔ بازل کی بجائے سجاول بھیا سسٹر رضیہ کو ہمراہ لیے چلے گئے تھے۔ وہ اس دوران کچھ نہ کچھ کرتی رہی تھی۔ بی بی جان اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام ربدہ ہے نا؟ اسے مسلسل بچے کے ساتھ مصروف دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے قطعی دھیان نہ دیا کہ وہ اس کا نام بھلا کیسے جانتی ہے۔ اس نے گرم چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ بابا صاحب بھی اسے بغور دیکھ رہے تھے، جبکہ بازل خان اپنے بیٹے کی طرف متوجہ تھا۔ بچے کی یہ کنڈیشن کب سے تھی؟ ان لوگوں کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر اس نے پوچھا۔ کل سے خراب تھی، صبح بخار ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بھیج کر دوائی منگوائی تھی، مگر شام کے بعد طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ شائستہ بھابھی نے بتایا تو وہ سر ہلا کر گھڑی دیکھنے لگی۔ 2 بج رہے تھے۔ وہ کب سے یہاں تھی؟ نہ جانے ابھی اسے مزید کتنی دیر یہاں رکنا تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ تم ادھر کی تو نہیں لگتی ہو۔ بازل خان نے بی بی جان کو دیکھا، یعنی وہ لوگ اسے پہچان گئے تھے۔ اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ ڈاکٹر ربدہ ہی اصل ربدہ ہے۔ جی میں شہر سے آئی ہوں، لیڈی ڈاکٹر کے طور پر۔ میری یہاں سلیکشن ہوئی تھی۔ میں پچھلے 2 ماہ سے ادھر ہوں۔ کافی روکھے لہجے میں کہا تو بازل نے لب بھینج لیے۔ اچھا؟ ان سب کی خاصی حیرت ہوئی۔ وہ 2 ماہ سے ان کے علاقے میں تھی اور ان کو خبر تک نہ تھی۔ نہیں ڈاکٹر آئیے، یہ تو پتا تھا یہی لڑکی ہوگی، اندازہ نہ تھا۔ تبھی سسٹر رضیہ سامان لے کر آ گئی۔ انجیکشن اور ڈرپ کا اثر تھا کہ 1-1.5 گھنٹے بعد بچے کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ بخار کا زور کم ہو رہا تھا۔ اس نے بچے کے گرد کمبل اچھی طرح لپیٹ دیا تھا۔ بچے کی حالت بہتر ہو رہی ہے، 1-1.5 گھنٹے میں یہ ڈرپ ختم ہو جائے گی، تو آپ لوگ انتظار اتار دیجیے گا۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، بچے کو ہوش میں آنے کے بعد ہلکی پھلکی خوراک جیسے ساگو دانہ کی کھیر یا دلیا وغیرہ کے ساتھ کھلا دیجیے گا۔
میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ سسٹر رضیہ کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اطراف میں موجود سب لوگوں نے اسے دیکھا۔ ابھی رات باقی ہے بیٹا، صبح چلی جانا۔ بی بی جان کو تو وہ پہلی نظر میں ہی دل و جان کے بے حد قریب لگی۔ بے پناہ خلوص و انسیت کا اظہار کرتے کہا تو وہ بدک گئی۔ جی نہیں شکریہ، میں بس بچے کی وجہ سے آ گئی تھی، اب میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ بچے کی حالت صبح تک بہتر ہو جائے گی، براہ مہربانی آپ ہمیں واپس چھوڑ آئیے۔ اس نے سب کو جواب دے کر بازل خان کو دیکھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ صبح ہونے میں چند گھنٹے ہیں، آپ رک جاؤ بچے، صبح ہم چھوڑ آئیں گے، بابا صاحب نے بھی کہا۔ وہ لب بھینچ گئی اور بڑی تلخ نگاہ بازل خان پر ڈالی۔ میرا خیال ہے میں انہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ نفرت کا اظہار برملا کرتی اور بازل خان کا رہا سہا بھرم بھی تباہ ہوتا، اس نے فوراً منظر سے غائب ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ آئیے پلیز، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی سب کو اللہ حافظ کہتے سسٹر رضیہ کے ہمراہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ تھکن ہو رہی تھی، وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں لوٹی تو سامنے ہی بازل خان کی حویلی کی خواتین کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ یہ لوگ شاید بچے کو دکھانے لائی تھی۔ آپ؟ وہ رک گئی تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے کھڑے ہو کر کہا تو سر کے اشارے سے جواب دیتی اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ پلیز بیٹھیے۔ وہ دونوں بیٹھ گئی تھی۔ جی فرمائیے۔ رات کے برعکس اس وقت اس کا لہجہ قطعی مختلف اور پروفیشنل تھا۔ بچہ شائستہ بھابھی کے بازوؤں میں تھا۔ ہم انیک کو دکھانے لائے ہیں، یہ اب بہت بہتر ہے۔ ہم کبھی خود ہاسپٹل نہیں آئی، مگر تم نے جس طرح رات کے حویلی آ کر ہم پر احسان کیا تھا تو ہمیں خود ہی آنا پڑا ہے۔ بی بی جان نے کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، خود ہی اٹھ کر بچے کو بازو میں لے لیا۔ میرے آنے کے بعد زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ طبیعت ٹھیک رہی تھی نا؟ بچے کے مرجھائے ہوئے وجود کو بازو میں لیے قدرے لگاؤ سے پوچھا۔ نہیں، تمہاری دوائی نے بڑا اثر دکھایا ہے۔ اس کا باپ بڑا پریشان رہا ہے رات پر، اب بھی وہیں ہمیں چھوڑ کر گیا ہے۔ بچے کو ابھی بھی بخار تھا مگر رات والی کیفیت نہ تھی۔ ہاں، بچے پر بخار کے بعد والی کمزوری غالب تھی جو بچے کو ابھی بھی نڈھال کیے ہوئے تھی۔ بچہ بہت پیارا اور معصوم تھا، اس کا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ اب ٹھیک ہے، ویکنس بہت ہو گئی ہے، یہ میڈیسن منگوا لے، یہاں سے دستیاب نہیں ہے، شہر سے مل جائیں گی، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، چند دن تو پرہیزی کھانا کھلائیے، اس کے بعد بچے کی عمر کے مطابق کچھ بھی کھلا سکتی ہیں۔ ایک بازو میں بچے کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے ٹیبل کے پاس آ کر وہ قلم سے پیڈ پر لکھتے شائستہ کو ہدایات بھی دے رہی تھی۔ تبھی بازل خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوئی، اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے جبکہ دونوں خواتین مسکرائی تھیں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ہم فارغ ہی ہیں۔ ربدہ کے چہرے پر وہی کرختگی چھا گئی۔ ڈاکٹر، پریشانی والی اب کوئی بات تو نہیں؟ یہ اب ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر نظر انداز کیے وہ پوچھ رہا تھا۔ ربدہ نے اس پر ایک کٹیلی نگاہ ڈال کر بچے کو شائستہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نہیں، چلیے۔ اس کے تاثرات سے گھبرا کر بازل خان نے دونوں خواتین کو دیکھا۔ تبھی ربدہ نے دیکھا بی بی جان اور شائستہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ تبھی شائستہ نے زمین پر پڑا شاپنگ بیگ اٹھا کر بی بی جان کو تھما دیا۔ ہم یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ اصولی طور پر تو ہمیں چاہیے تھا کہ تم کو باقاعدہ حویلی میں دعوت پر بلاتے۔ تم ہمارے علاقے کی لیڈی ڈاکٹر ہو، ہماری مہمان ہو۔ ہم نے ایک دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا مگر تم نے انکار کر دیا۔ کل رات جس طرح تم نے ہمارے بیٹے کا خیال رکھا گویا ہمیں خرید بھی لیا ہے۔ سرکاری ڈاکٹرز تو آتے رہتے ہیں مگر کبھی کسی نے تمہاری طرح مریضوں کا خیال نہیں رکھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ بازل پتر کہہ رہا تھا کہ تمہیں حویلی آنا پسند نہیں تو ہم خود ہی آ گئے۔ بی بی جان نے وہ شاپر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی، اور جان بچانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں کون اور میری اوقات کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی تحفے کے لالچ میں آدھی رات کو آپ کی حویلی کا چکر لگایا تھا۔ تلخ لہجے میں کہتے اس نے بازل خان کو دیکھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ ہم نے ایسا کب کہا بیٹا؟ یہ تحفہ ہے، ہم اپنی خوشی اور محبت سے تحفہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تحفے سے منہ نہیں موڑتے بیٹا۔ بی بی جان نے اس کی تلخی کے جواب میں بہت محبت سے کہا تو وہ الجھ گئی۔ مگر آنٹی، بی بی جان نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ بی بی جان، میرے بچے اور سب گاؤں والے مجھے بی بی جان کہتے ہیں، تم بھی کہو گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم تمہیں دعوت پر بلائیں کہ خود لینے آؤ گی، ضرور آنا بیٹا۔ وہ اسے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اپنی ہی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلتے ہیں ہم، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ وہ دعا دے کر چل دی تھی اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ عجیب لوگ ہیں، اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں گویا۔ قلم زور سے ٹیبل پر پھینک کر خود کرسی پر گر گئی تو نظریں خود بخود سفید شاپر پر جا ٹھہری۔ کچھ دیر ناگواری سے دیکھتی رہی، پھر شاپر اٹھا کر دیکھنے لگی۔
कोई गिफ्ट पैक था। उसने रैपर फाड़ा तो अंदर से खासी कीमती सुरमई चादर के अलावा एक गर्म सूट निकला था। साथ में एक छोटी सी मखमली डिबिया थी। उसने डिबिया का ढक्कन खोला तो उसके अंदर गोल्ड के टॉप्स जगमगा रहे थे। वो साकत व सामत बैठी रह गई थी। न जाने इन लोगों ने अपने खलूस व मोहब्बत का मुजाहरा किया था या अपनी अमारत व अमीरी का आईना दिखाया था। वो लब भेंचे बैठी रह गई थी। शारका की शादी कर देने के बाद मामा को अब हर वक्त रब्दा की फिक्र सताती रहती थी। उन्होंने कई लोगों से रब्दा के रिश्ते की बात की थी। वो चाहती थी कि शारका रब्दा के वगैरह के बाहर जाने से पहले वो रब्दा के फ़र्ज से सबको दोष हो जाए। एक रिश्ता करवाने वाली रिश्ता बता रही थी। उन्होंने रब्दा से जिक्र किए बगैर उनको घर आने का कह दिया था। साथ रब्दा को भी छुट्टी लेकर आने का कहा। इतवार वाले दिन वो लोग आए तो रब्दा भी आ गई थी। वो हफ्ता को आई थी, 2 दिन मजीद रुकना था। यहाँ आकर रिश्ते के मुतल्लिक सुनकर चौंकी थी, मगर मामा की बीमारी की वजह से चुप रही। वो लोग आए और रब्दा को देख कर चले गए। रात को उन्होंने फ़ोन करने को कहा था और फिर इसी रात को उनका फ़ोन आ गया। मामा ने ही अटेंड किया था। उन्हें लड़की पसंद आ गई थी, मगर उसके बाद उन्होंने मज़ीद भी कुछ कहा था। मामा के चेहरे का रंग बदला तो वो चौंकी थी। वो पास ही बैठी हुई थी। उसने फ़ौरन स्पीकर ऑन किया। ये तो धोखा हुआ ना, मामा कह रही थी। देखिए, इसमें धोखाधड़ी वाली क्या बात। हमने रिश्ते वाली को नहीं बताया, मगर आपको तो बता रहे हैं। हमारे लड़के ने पहली बीवी को तलाक दे दी थी। पहली बीवी से उसके 2 बच्चे हैं। हमें पढ़ी लिखी सुलझी लड़की चाहिए थी, सो पसंद आ गई। माफ़ी चाहती हूँ बहन, मगर मैं 2 बच्चों के बाप से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। आप कहीं और देख लें। मामा ने साफ इनकार कर दिया था। हम भी तो आंखों देखी मक्खी निकल रहे थे बीबी। शुक्र करो एक अगवा-शुदा में कीड़े निकालने के बजाय पसंद कर गए। अब ऐसी लड़कियों को कौन कंवारा ब्याहने आने से रहा। हमें भी लड़कियों की कमी नहीं। हमने तो सोचा था कि डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, बच्चों को संभाल सकती है। इस औरत की ज़बान चल रही थी और मामा साकत थी। रब्दा ने बहुत गुस्से से उनके हाथ से मोबाइल लेकर ऑफ कर दिया। खबरदार, आपने आइंदा ऐसे किसी सिलसिले में किसी को घर बुलाया। मामा, मैं शादी नहीं करूँगी। यहाँ भी मैं आपकी वजह से खामोश रही। देख लिया लोगों का रिएक्शन। मेरी जैसी लड़कियों को लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तुम्हारा इसमें क्या कसूर। शारका की शादी के बाद कितना अरमान है कि तुम्हें भी रुखसत कर दूंगी, मगर वो चुप रही। मामा को साथ लगाकर चुप करवाती रही। वो जो सारा के अलावा किसी भी दूसरी औरत को सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, अब जब भी आंखें बंद करता था, क्षण से डॉक्टर रब्दा का गुस्से से भरा चेहरा दिलो दिमाग में रोशन हो जाता था। उसे इस लड़की को याद करते अजीब सा लुत्फ और सरूर हासिल हो रहा था। उसके हाथों के लम्स की सच्चाई वो आज भी अपने वजूद पर महसूस कर रहा था। अनीक उसके पास ही था। वो सोया तो वो कमरे से निकल आया था। बीबी जान के कमरे में आया तो वो शाइस्ता भाभी से बातों में मसरूफ़ थी। वो खामोशी से उनके बिस्तर पर एक तरफ बैठ गया। बीबी जान रब्ता के मुतल्लिक ही बातें कर रही थी। उसके ज़मीर का बोझ एकदम बढ़ा था, तो दिल जैसे सांस लेना भूल गया। वो एकदम सीधा होते बुरी तरह अपना सीना मसलने लगा। क्या बात है पुत्र, तबीयत तो ठीक है? बीबी एकदम परेशान हो गई। बीबी जान, उसने अपनी कैफियत से परेशान होकर उनकी गोद में मुंह छुपा लिया। वो इतने अरसे से ज़मीर की बाज़गश्त तो झेल ही रहा था, मगर उसका दिल अब क्यों नए राग अलापने लगा था। उसके अंदर बाहर एक जंग से छिड़ गई थी। किसी पल सकून ना था। दिन रात उसके लिए अजाब बन गए थे। वो आंखें बंद करता था तो रब्दा का तसव्वुर उसे जीने नहीं देता था, और आंखें खोलता था तो वो हकीकत बनी उसके सामने थी। और हर बार कदम उसके अस्पताल के सामने जाकर रुकते थे और वो बड़ी मजरूह कैफियत लिए वापस लौटता था। इतनी हिम्मत ना थी कि उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता। क्या बात है पुत्र, तू परेशान है, पर क्यों? उसके बालों में हाथ फेरते उन्होंने पूछा तो उसने अपनी लहू रंग आंखें खोलकर उन्हें देखा। बीबी जान, बहुत बोझ है मुझ पर, अपने ज़मीर का, किसी की बद्दुआओं का, किसी के साथ किए गए अपने वहशीपन का। बीबी जान का क्या क्या बताऊं। मैं सख्त अजाब में हूँ। न मरने का अंदिया मिल रहा है और न जीने का बहाना। बीबी जान हैरत ज़दा रह गई थी। वो खुद ही से हार गया था। वो बीबी जान के सामने हर बात कहकर हमेशा ही शांत हो जाता था, मगर अब समझ नहीं आ रही थी कि अपने गुनाहों का कैसे एतराफ़ करे, किस तरह इजहार करे। माँ सदके, ऐसे क्यों कह रहा है तू? बीबी जान, अगर आपको अपने गुनाहों की तफसील बता दूँ तो शायद आप मुझसे उम्र भर फिर कलाम न करें। बीबी जान अब हकीकतन खासी उलझ गई थी। बीबी जान, मैं डॉक्टर रब्दा से शादी करना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत करते उसने दिल पर पड़ा एक बोझ गिरा दिया था और बीबी जान हैरत ज़दा रह गई थी। वो जो सारा को बेइंतहा चाहता था, सारे की वफ़ात ने उसे जुनूनी वहशी बना दिया था। वो जो सारा की वफ़ात के बाद इंतकाम में अपनी औलाद तक को भूल चुका था, अब शादी करने का कह रहा था, और किससे? डॉक्टर रब्दा से। वो हैरत ज़दा थी। बाजिल, उन्होंने किसी अनहोनी के खौफ से दहल कर पुकारा। कुछ ना पूछे बीबी, कुछ भी नहीं। मेरे दिल पर बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ मैं। इस लड़की का बहुत जुल्म किया है मैंने उस पर, और बहुत कुछ छुपाया है मैंने आपसे। बीबी जान खामोशी से देख रही थी।
میرے ضمیر پر اتنا بوجھ ہے کہ اب سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے. مجھے ربدہ چاہیے بی بی جان، ورنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں. وہ اپنی لگاتی آنکھ میں جل رہا تھا. تو نے کیا کیا ہے بازل؟ مجھے بتا، کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ بی بی جان سخت ہراساں ہو گئی تھی. یوں سمجھے آپ کا بیٹا بہت بڑا گنہگار ہے. اپنے اوپر لگے بہتان نے مجھے پاگل جنونی بنا ڈالا تھا، اور تب میں نے اس لڑکی کو سزا دینا چاہی تھی. بی بی جان، میں نے اسے اغوا کروا لیا تھا. وہ ہار گیا تھا اپنے زمین کی عدالت کے سامنے. بازل! اور بی بی جان منہ پر ہاتھ رکھ کے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. وہ بول رہا تھا، تمام کہانی سنا رہا تھا. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بازل یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آہستہ آہستہ اپنا ایک ظلم گنوا رہا تھا، اپنے تمام گناہ بیان کر رہا تھا، اور بی بی جان ان کے وجود سے جیسے جان نکلتی جا رہی تھی. بازل خاموش ہوا تو ان کا ناتواں ہاتھ بڑے بھرپور انداز میں اس کے رخسار پر لگا تھا. بازل، تم نے اتنا بڑا ظلم کیا مایا. مجھے شرم آ رہی اپنی ذات سے ہی کہ میری تربیت ایسی نہ تھی. وہ اسے تھپڑ مارنے کے بعد شدت سے رو رہی تھی. اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے. وہ اس وقت گھر میں تنہا تھی. شارکا اور سرفراز آج کل سیر کے لیے اسلام آباد کی طرف نکلے ہوئے تھے. لڑکے دونوں اسکول گئے ہوئے تھے. وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ سارا سلسلہ نبٹ جائے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جائے. انہیں سب سے زیادہ ربدہ کے مستقبل کی فکر تھی. یہاں جہاں بھی رشتے کی بات چلاتی تھی، لوگ اس کے اغوا کا سن کر دوبارہ بات نہیں کرتے تھے. دوسرے ملک جہاں کر اجنبی لوگوں میں بھلا کس کو ربدہ کے ماضی سے سروکار ہوگا. وہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں آباد دیکھنا چاہتی تھی، سو وہ باہر جانے کا فیصلہ کر کے مطمئن تھی. وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی تو کال بیل ہوئی. انہوں نے دروازہ کھولا تو شمسا کا چوکیدار کھڑا تھا. اس کے ساتھ 2 نوجوان اور ایک خاصی ادھیڑ عمر خاتون تھے. یہ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں. یہ لوگ ان کے لیے اجنبی تھے. چوکیدار کے کہنے پر وہ اسے جانے کا کہہ کر انہیں لے کر اندر آ گئی تھی. معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں. ان کو صوفے پر بٹھا کر خود بھی سامنے ٹک گئی تھی. سامنے بیٹھی خاتون اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی اور پھر ان کے ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ ہمیں نہیں جانتی مگر ہم آپ کو جانتے ہیں. میں آپ کو سب بتاتی ہوں. وہ الجھ کر کبھی خاتون کو اور کبھی اپنے سامنے بیٹھے دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہی تھی. وہ قطعی سمجھ نہ رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان سے ملنے کیوں آئے ہیں. یہ آفیسر جمشید ہے، پولیس آفیسر ہے. یہ میرا بیٹا بازل خان ہے اور میں اس کی والدہ. انہوں نے تعارف کروایا تھا. ہم آپ کی بیٹی ڈاکٹر ربدہ کے سلسلے میں آئے ہیں. اس کے اغوا کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور انہوں نے ایک دم خوفزدہ ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا. ایک دفعہ پھر ربدہ کی اغوا کی کہانی دہرائی جا رہی تھی. وہ بے یقینی سے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی. یہ بازل خان ہے میرا بیٹا، آپ کا حقیقی اور اصل مجرم. انہوں نے چونک کر سامنے بیٹھے سر جھکائے خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کو دیکھا. وہ کہیں سے بھی مجرم نہیں لگتا تھا. آئیے میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پھر باقی فیصلہ آپ پر ہوگا. ان کا ہاتھ تھام کر لڑکے کی والدہ آہستہ آہستہ ربدہ کے اغوا کی اصل کہانی سے پردہ اٹھانے لگی تھی، اور وہ خوف زدہ دل بھیگی آنکھیں لیے سب سننے پر مجبور تھی. وہ ہسپتال میں اپنے کمرے میں تھی. آج صبح سے صرف ایک مریض کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا تھا. اس وقت وہ کتاب کھلے اسٹڈی کر رہی تھی جب کسی آواز پر چونکی تھی. السلام علیکم. اس کے سامنے ماما، شارکا اور سرفراز بھائی کھڑے تھے. ارے آپ لوگ! وعلیکم السلام. وہ ان کو ادھر دیکھ کر حیران ہو گئی. ماما سے اور شارکا سے مل کر حیرت سے پوچھنے لگی، آپ لوگ ادھر کیسے آ گئے؟ ہم صبح سے آئے ہوئے تھے، بڑا پیارا علاقہ ہے یہ. ہم تو دیکھ کر حیران رہ گئے. شارکا کے بتانے پر وہ چونکی. صبح سے؟ پر میرے پاس تو اس وقت آ رہے ہیں. بس ہم نے سوچا پہلے اتنے خوبصورت علاقے کی سیر کر لیں، پھر تم سے بھی ملاقات کر لیں گے. بڑا اچھا امپریشن بٹھا رکھا ہے اس علاقے میں تم نے اپنا. بڑی تعریفیں سن کر آ رہے ہیں. سرفراز نے بھی کہا تو وہ ہنس دی. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پر آپ لوگ یوں اچانک بغیر اطلاع کے کیسے آ گئے؟ وہ ابھی بھی اس بات پر حیران تھی. یوں ہی تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا تو ملنے آ گئے. تم اتنے عرصے سے اس علاقے میں ہو، ہمارا بھی فرض بنتا تھا کہ ادھر آ کر تمہاری خیر خیریت دریافت کر لیا کریں. ماما نے ساتھ لپٹا کر بڑی محبت سے کہا تو وہ ہنس دی. ایک اور سرپرائز گھر میں آپ کا منتظر ہے. بس 1-2 ہفتے کی لمبی چھٹی کی درخواست دے کر ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کریں. شارکا کے الفاظ پر اسے دیکھا. کیسا سرپرائز؟ یہ تو سیکرٹ ہے، گھر جا کر بتائیں گے. ہم آپ کو لینے آئے ہیں. شارکا کو گھور کر سرفراز نے کہا تو اس نے کندھے اچکا دیے. ہو سکتا ہے اس کا اور ماما کا ویزا لگ کر آ گیا ہو، مگر اتنی جلدی؟ اس نے اس سرپرائز پر زیادہ دھیان نہ دیا تھا. سسٹر رضیہ سے فوراً مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا تھا. دوپہر کا کھانا کھا کر شارکا اور سرفراز کے بار بار کہنے پر 1-2 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے کر ان کے ساتھ سرفراز کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی. اتنی لمبی چھٹی کیوں آخر؟ اور سرپرائز کیا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ سارا رستہ پوچھ کر ان کا دماغ چاٹتی رہی تھی، مگر ماما مسکراتی رہی تھی اور وہ دونوں اسے ٹالتے رہے تھے. گھر آتے ان کو شام ہو گئی تھی. رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو شارکا ساتھ تھی. اب بتا بھی دو یہ سرپرائز کیا ہے
اور چھٹی کیوں لی آخر؟ شارکا نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ہم نے آپ کی شادی طے کر دی ہے، پرسوں جمعے کو آپ کا نکاح ہے اور شادی کے فوراً بعد تو آپ جوائن نہیں کر سکتی نا، اس لیے چھٹی لی تھی۔ کیا؟ وہ اس انکشاف پر کتنی دیر تک حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ امپاسبل! وہ کتنی دیر تک اس انکشاف پر یقین کرنے کو ہی تیار نہ تھی۔ کون لوگ ہیں اور اتنی جلدی کیسے؟ ماما کی کوئی پرانی دوست ہے، عرصے بعد ماما سے ہفتہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا ہے، علی نام ہے اس کا، ابراڈ سے تعلیم یافتہ ہے، اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، ہم مل چکے ہیں اس سے۔ ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہی ان کی رہائش ہے، ان کی باقی فیملی کسی اور جگہ رہتی ہے۔ ان کو ماما نے تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا تو پریشان ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دے دیا۔ بس ماما نے آنن فانن رشتہ طے کر کے نکاح کا دن بھی دے دیا۔ جمعہ کو نکاح ہے اور ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی۔ مائی گاڈ! اس نے سر تھام لیا تھا۔ مگر شارکا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور ماما، وہ تو ہیں ہی صدا کی نرم دل، سادہ معصوم عورت، کوئی فراڈ نہ ہو۔ اتنی جلدی کیسے یہ سب سیٹل ہو گیا؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ اور وہ کون خاتون ہے جو ماما کی دوست ہیں اور ہم بے خبر ہیں؟ شارکا جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مانے گی۔ میں ماما کو بھیجتی ہوں، وہ خود ہی تمہیں سب بتا دیں گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر ماما نے بھی آ کر یہی کہانی دہرائی تھی۔ بٹ ماما، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ اگر کوئی فراڈ نکلا تو؟ اور اتنی جلدی؟ ماما کی ساری بات سن کر اس نے پھر وہی کچھ کہا تھا۔ بیٹا، میں بے شک تمہارے جتنا علم نہیں رکھتی، مگر میں نے بھی اس معاشرے میں زندگی گزاری ہے۔ اچھے اور برے کی تھوڑی بہت پہچان تو ہے ہی مجھے بھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ کیا میں تمہیں کسی اندھے کنویں میں اپنے ہاتھوں سے دھکا دے سکتی ہوں؟ وہ ماما کے الفاظ پر الجھ گئی تھی۔ بے فکر رہو بیٹا، تم نے اپنے اغوا کے بعد اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا نا، تو دیکھو اسی نے کیسی راہیں نکالی ہیں۔ اب بھی اس پر سب چھوڑ کر مطمئن ہو جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد نہیں کیا، سرفراز کے ذریعے ہر طرح کی چھان بین کروا کر تبھی اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ وہ لب سی گئی تھی۔ اپنی ماما پر بھروسہ رکھو بیٹا، ماما نے اس کی پیشانی چوم کر محبت سے کہا تو وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اللہ کے ہاتھ میں تمام معاملات سونپے ریلیکس ہو گئی تھی۔ جس قدر عجلت میں یہ سارا معاملہ طے ہوا تھا، نکاح والے دن شارکا اسے پارلر لے گئی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ شمسہ اور آنٹی ہر معاملے میں پیش تھی۔ نکاح کی ساری تقریب ان کے گھر کے اندر تھی۔ نکاح کے وقت وہ بہت کنفیوز تھی۔ سرفراز بھائی، ماما اور سبحان اس کے پاس نکاح کا رجسٹر لے کر آئے تھے۔ یہ وقت شاید ہر لڑکی پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ سرفراز بھائی کی نشاندہی پر بغیر کچھ دیکھے والے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے جہاں جہاں انگلی رکھتے گئے تھے وہ دستخط کرتی گئی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اسے اسی طرح کمرے میں بیٹھے رہنے دیا تھا۔ پتہ نہیں سب کچھ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا یا تھا ہی عجیب۔ جو وقت گزر رہا تھا اسے اپنے اعصاب سخت کشیدگی کے زد میں آتے محسوس ہوئے۔ رخصتی کا شور بلند ہوا تو ایک بڑی سی چادر اس کے اوپر ڈال کر شارکا، ماما، نعمان اور سبحان کے گھیرے میں اسے باہر لے جایا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت ماما، شارکا، نومی، سبحان، شمسہ سبھی شدت سے رو رہے تھے اور وہ خود بھی میک اپ کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے وعدے پر یقین رکھیں، میں اسے بیٹی بنا کر ہی لے کر جا رہی ہوں اور بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی۔ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا تو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ ماما سے جدا کرتے دو ہاتھوں نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا اور روتی دھوتی ربطہ فائق ایک نامعلوم سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی، پیچھے سب کو روتا چھوڑ کر۔ رونے سے اس کی حالت اور میک اپ دونوں ہی خاصا خراب ہو چکا تھا۔ رات کا فنکشن تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر آئے تھے۔ اسے بس یہی لگ رہا تھا کہ ایک لمبا طویل سفر طے کر کے وہ اس آرام دہ کمرے میں پہنچی تھی۔ سارا رستہ وہ لمبا سا گھونگھٹ کیے بیٹھی رہی تھی اور گاڑی سے اترتے ہی کئی ہاتھوں نے اسے سہارا دیے اسے لمبے گھونگھٹ میں بستر پر لا بٹھایا۔ ویڈیو نہ ہی تصویروں کا شور۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر آ کر اس کا میک اپ درست کر گئی تھی۔ وہ کچھ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ٹائم گزرا تو چونکی۔ اس کے پاس گھر کے مکینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی رسم نبھائی گئی تھی اور نہ ہی عام دلہنوں کی مانند تواضع کی گئی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا کھلا اور کشادہ تھا، بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ بستر پر اور فرش پر پھولوں کی سجاوٹ ضرور تھی۔ اس نے سر بیڈ کی کراؤن سے ٹکا کر کمبل اپنے اوپر ڈال دیا۔ یہ سردی کا موسم تھا اور اس کمرے میں ہیٹر آن ہونے کے باوجود سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اطراف میں دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کے شیشے سے جھانکتے اپنے عکس کو دیکھ کر چونکی۔ کیا یہ میں ہوں؟ سبھی اس کی بے پناہ تعریفیں کر رہی تھی۔ اس سمے اسے اپنا آپ بہت دل فریب اور پیارا لگا تھا۔ اس نے آج تک سادگی کو ہی ملوز خاطر رکھا۔ زندگی میں پہلی بار اتنا سجی سوری تھی۔ بقول شارکا کے سسرال کے آئے زیور اور لباس کا کمال ہے سارا۔ روپ کیوں نہ آتا آخر؟
پتہ نہیں اس کا شریک سفر کس مزاج اور عادات کا مالک ہوگا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر تو وہ اس کے ذوق کا اندازہ لگا ہی چکی تھی، مگر وہ خود کیسا ہوگا، وہ اندر سے سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ دروازے کی نوب ہٹا کر آنے والے کے تصور سے ہی اس کا سر جھک گیا تھا، پورے بدن پر ایک معصوم سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس قدر روایتی ماحول میں اس کا روایتی انداز تھا۔ ربدہ! آنے والے نے سرگوشی میں پکارا تھا۔ وہ اندر کی آواز سے نورد ازماں اس کی پکار ہی نہ سن پائی تھی، بس سر مزید جھک گیا تھا، آنکھیں خود بخود اس کے بوجھ سے بند ہو گئی تھی۔ آنے والا اس کے بے حد قریب اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک استحقاق بھری گہری نگاہ اپنے نام پر پور سجے اس وجود پر ڈالے، جس کا سارا وجود آنے والے لمحے کے تصور سے ہی لرز رہا تھا۔ بازل خان مبہوت سا دیکھے جا رہا تھا، کپکپاتے ہونٹ، لرزتی پلکیں، سحر تراش چہرہ اور بید مجنوں کی مانند کانپتا وجود۔ کیا روئے زمین میں اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش وجود آج کہیں اور ہوگا؟ وہ ان لمحوں کی سیر زد کیفیت میں جکڑ گیا۔ سارا کو اس نے پسند کیا تھا اس کے کردار و اخلاق کی وجہ سے، اور پھر اس نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی، مگر سامنے بیٹھے وجود نے تو اسے تو اس کی اپنی ذات سے ہی غافل کر دیا تھا۔ وہ کیسے اس کے اصول کے لیے بی بی جان کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور ہو گیا تھا، کس طرح اس کے ماں کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا تھا، کیسے ہر سزا جھیلنے کو تیار ہو گیا تھا، اور اللہ کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا، اپنے تمام جرم قبول کرنے کی ادا بھا گئی تھی، یا کیا تھا اس کی جھولی بھر دی تھی، اور پھر کیسے تمام مراحل بآسانی طے ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھا، وہ تو اس کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھا، اس کی نفرت بھرے اظہار سے ڈر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے اسے ٹھکرا دیا، اسے دھتکار دیا تو وہ کیسے یہ بوجھ سہ پائے گا، اور اب اس کی یہ بند آنکھیں اس کی طلسم کی مانند اپنے سیر میں جکڑ رہی تھی، اس کے بے حد والہانہ پن لیے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹ لیا تھا۔ ربدہ! اس نے ایک دفعہ پھر ہمت کی تھی، اس بار آواز قدرے بلند تھی۔ ربدہ، جس کا پورا وجود اس لمحے کان بنا ہوا تھا، جس کی سماعتیں پہلے ہی منتظر تھی، وہ اس پکار پر چونک گئی۔ عجب محشر برپا ہوا تھا اس کے اندر۔ اس نے فوراً گھبرا کر آنکھیں واہ کر دی، مگر آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک پھیل چکی تھی۔ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے وہ بازل خان کو دیکھ رہی تھی۔ بازل خان! اس کے لبوں نے حرکت کی تھی اور ایک گھٹی گھٹی آواز پورے ماحول میں چھا گئی تھی۔ نہیں! وہ بے چین تھی۔ ربدہ! اس کے تاثرات سے ڈر کر بازل خان نے فوراً پکارا تھا، اور وہ جیسے ہوش میں آ گئی، اس کے ہاتھوں کو فوراً جھٹک دیا تھا۔ تم! وہ جیسے دھتکارے جانے سے ڈر رہا تھا، اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہی نفرت دیکھ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اگلے ہی پل خوف زدہ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ وہ شاید اسے اس پل یہاں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ربدہ! اس نے پھر پکارا تو وہ چینک اٹھی۔ پلیز نکل جاؤ یہاں سے، دیکھو کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ ابھی میرا شوہر آ گیا تو… وہ بازل خان کی موجودگی کو کسی اور ہی رنگ میں لے رہی تھی، ایک دم رو پڑی تھی۔ ربدہ! یہاں کسی کو بھی نہیں آنا، تم یہاں صرف میرے لیے آئی ہو، یہاں صرف مجھے ہی آنا تھا۔ وہ پل میں اس کی کیفیت سمجھا تھا، اس کے الفاظ نے گویا ربدہ کے حواس پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک دم نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ، اس کا نام علی تھا۔ شارکا اور ماما نے اس کا نام علی بتایا تھا۔ میرا مکمل نام بازل علی خان ہے، یہی میرا پیپر نیم ہے۔ تمہاری فیملی نے تمہارے انکار کے خوف سے میرا مکمل نام نہیں بتایا تھا، نکاح نامے پر بھی میرا یہی نام درج تھا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، انکشاف کا یہ بم پہلے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ نہیں! وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے گنگ سی رہ گئی۔ اس سے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی تھی، اسے دھوکہ دے سکتی تھی، مگر اس کی فیملی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بی بی جان تمہاری والدہ سے ملی اور پھر ان کو ساری حقیقت بتائی، اغوا سے لے کر اب تک کی ساری بتائی، اور اصل وجہ بھی۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو بی بی جان نے تمہارا رشتہ مانگا، پھر انہوں نے چند دن بعد تمہاری بہن اور بہنوئی سے بات چیت کر کے ہمیں ہاں کہہ دی تھی۔ 2 دن پہلے تمہاری والدہ بہن اور بہنوئی یہاں آ کر سارے علاقے والوں سے ملنے کے بعد شادی بلکہ نکاح کی تاریخ طے کر گئے تھے، بس تم سے چھپایا کہ تم انکار نہ کرو، اور ہمیں بھی کہہ دیا کہ شادی تک تم سے حقیقت بیان نہ کی جائے، شادی کے بعد تم خود جب حقیقت جان لو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوہ میرے اللہ! وہ ایک دم بستر سے اتر آئی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ تم لوگ اتنے گھٹیا ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نے پہلے جو کچھ بھی کیا، میں جانتی تو تمہارے خلاف کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر میں زبان سی گئی، اور اب اتنا بڑا دھوکہ کہ تمہیں اس دنیا میں کوئی اور نہ ملی برباد کرنے کے لیے۔ بے دردی سے گجرے نوچ کر اس نے قالین پر پھینکے اپنے دونوں ہاتھوں کو زیور سے آزاد کیا تھا۔ ربدہ! ادھر بیٹھو، پلیز میری بات سنو، ایک دفعہ تم ساری حقیقت جان لو، پھر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں ماننے کو تیار ہوں گا۔ اس کے اس
طرح ریاکشن پر بازل خان نے آگے بڑھ کر کہتے ہوئے اس کی کلائی تھامنا چاہی تھی، مگر ربدہ نے بری طرح اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکتے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ خبردار، مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ایک قدم بھی اب میری طرف مت بڑھانا، ورنہ کھڑے کھڑے اپنی جان دے دوں گی یا تمہاری لے لوں گی۔ وہ دو دھاری تلوار بنی کھڑی تھی۔ اس کی کیفیت بڑی غضبناک تھی۔ وہ گمسم رہ گیا، گویا وہ جیتی بازی ہار گیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ایک ایک زیور نوچا تھا، ہر چیز بستر پر پھینک دی گئی تھی۔ پھر نفرت بھری نظروں سے بازل خان کو دیکھتے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی، میرے ساتھ دھوکہ کیا تم لوگوں نے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت ہے مجھے تمہارے گھٹیا پن سے اور تمہاری کمینگی سے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے۔ وہ زہر اگل رہی تھی اور بازل خان کو لگا وہ مزید ضبط نہ کر سکے گا۔ پلیز ربدہ، اسٹاپ اٹ، یوں جذباتی مت ہو، پہلے میری بات سن لو، حقیقت جان لو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حقیقت جان لو، پھر جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ مجھے تمہارا مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا۔ مجھے ایک بات یاد ہے، تم میرے مجرم ہو، بے قصور مجھے اغوا کرنے والے، میرے باپ کے قاتل، میری فیملی کی بربادی کے ذمہ دار بے حس بے ضمیر انسان ہو۔ بس۔ وہ قالین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے جتنی تم سے نفرت کی ہے شاید کبھی کسی وجود سے کی ہو۔ میں نے اللہ سے اپنے برباد کرنے والے کی بربادی اور موت کی دعائیں مانگی تھی، کتنا روئی تھی تمہارے سامنے، تم سے رحم کی بھیک مانگی، مگر تم کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ میں نے تو اللہ سے انصاف کی بھیک مانگی تھی، اور اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کا سب سے قابل نفرت، ذلیل اور ضمیر فروش انسان عمر بھر کے لیے میرے مقدر میں لکھ دیا۔ وہ اس کے الفاظ پر اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا، تبھی وہ تیزی سے اٹھی تھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت اسے رات کے سپہر کسی کی پرواہ نہ تھی، اپنی نہ ہی بازل خان کی۔ اتنی دیر سے خود پر کنٹرول کرتا بازل خان حقیقتاً صورتحال بگڑنے کے خدشے سے چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ ربدہ، ایک منٹ، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ ایک دم اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ ربدہ نے اپنا راستہ روکے جانے پر اسے آتشی نظروں سے دیکھا۔ آنکھوں میں سوائے نفرت کے جذبات کے کچھ بھی نہ تھا۔ تمہاری بی بی جان سے یہ پوچھنے کے دعوے تو بڑے بڑے کر کے وہ لائی تھی، مگر ایک یتیم بے سہارا لڑکی پر یہ ظلم توڑتے انہیں خوف خدا نہ آیا؟ اور تمہارے بابا صاحب سے یہ حساب مانگنے جا رہی ہوں کہ اس علاقے میں تو وہ بڑے عامل، منصف مزاج، رحم دل مشہور ہیں، اپنے علاقے سے نکل کر ان کے نظریات کیوں بدل گئے؟ کیا وہ بھی بیٹے کے قصور میں برابر کے شریک ہے؟ بی بی جان تو ساری صورتحال جانتی تھی، اور انہوں نے اپنی فہم و فراست سے اس معاملے کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے نہ صرف اسے معاف کیا تھا بلکہ اس کی تمام راہیں صاف کی تھی۔ بابا صاحب تو سرے سے بے خبر تھے۔ اصل معاملہ تو بی بی جان اور ربدہ کی والدہ اور بہن بھائی کو پتہ تھا، دوسروں سے پوشیدہ ہی رکھا گیا تھا۔ اگر ربدہ اس پر بابا صاحب کے پاس پہنچ گئی، آگے کی صورتحال وہ سمجھ سکتا تھا کہ بابا صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ پہلی فرصت میں اس سے تمام تعلقات توڑتے انہوں نے اسے حویلی سے نکال دینا تھا، اور کچھ بعید ہی نہ تھا کہ اس کے ظلم کی فہرستیں سننے کے بعد بی بی جان کی بھی شامت آ سکتی تھی، اور اپنی وجہ سے وہ بی بی جان کو وہ کسی عذاب سے دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ ربدہ، پلیز، بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ بابا صاحب قطعی لا علم ہے، بلکہ بی بی جان کے علاوہ باقی سب بے خبر ہیں۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ جو بھی معاملہ ہے آرام و سکون سے ادھر بیٹھو، مجھ سے سنو۔ تب بھی تم مطمئن نہیں ہوتی تو تمہارے فیصلے کو مقدم جانوں گا۔ پلیز ربدہ، مجھے تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سننا۔ بھلا قاتل بھی کبھی خود کو قاتل کہتا ہے؟ بازل نے لب بھینچ لیے۔ تم میری بات نہیں سنو گی؟ وہ ایک دم اس صورتحال سے اکتا گیا تھا، ضد ہو کر پوچھا۔ نہیں، اتنا پتھریلا اور سخت انداز تھا کہ وہ چند ثانیے تک اسے صرف دیکھے گیا تھا۔ اوکے، ایز یو وش، بٹ تم بابا صاحب یا حویلی میں کسی سے بھی ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ وہ بھی آخر مرد تھا، کب تک برداشت کرتا؟ اپنی پرانی جون میں لوٹ گیا، وارننگ دیتا انداز تھا۔ میں کیا کہوں گی؟ انہیں خود تم بتاؤ گے کہ تم کیا کچھ کر چکے ہو۔ میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، یہ یاد رکھو۔ اس کا وہی انداز تھا۔ بازل خان اسے گمسم انداز میں دیکھے گیا، یعنی وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کوئی بات بھی نہیں۔ صبح میں اپنی فیملی والوں کو بلواؤں گی، پھر جو بات ہوگی وہ تمہارے بابا صاحب اور میرے درمیان ہوگی، سب کے سامنے۔ اس کا انداز قطعی لا تلقی والا تھا۔ بازل خان کچھ دیر کھڑا اس کے تیور دیکھتا رہا اور پھر سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی دیکھتی رہی، پھر دروازہ لاک کر کے قالین پر بیٹھ کر شدت سے رو دی۔ وہ اس وقت سردی جیسے ہر احساس سے بے نیاز ہو کر صرف رو رہی تھی۔ اس نے صبح صبح ماما کو کال کی تھی، اور ماما تو سارا رات سو نہ سکی تھی۔ وہ ربدہ کو اچھی طرح جانتی تھی، انہیں تو رات میں اس کی کال کی توقع تھی۔ ماما، آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کیا، دھوکے سے اس شخص سے میری شادی کروا دی جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، مگر آپ نے کیوں کیا ایسا؟ وہ ساری رات روتی رہی تھی اور اب صبح صبح ہی کال کر لی تھی۔ بیٹا،
وہ شخص اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو. اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہیں کیوں اغوا کیا تھا. جواباً ماما کے الفاظ پر وہ حیرت زدہ رہ گئی. ماما اس کی بجائے شخص کی فیور کر رہی تھی. مجھے کوئی جھوٹی داستان نہیں سننی. میرے لیے جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے باپ کا قاتل ہمیں رسوائیوں میں دھکیلنے والا ہے. اس کی وجہ سے ہم گھر سے بے گھر ہوئے, دوسرے لوگوں کے گھر میں رہنے پر مجبور ہوئے. اس نے جس کے بھی ساتھ مل کر جو بھی کیا, میرے لیے وہ ظالم اور سفاک انسان ہے جو مجھے رہا کرنے کے بعد مجھے اذیت دیتا رہا, مجھے پل پل مر جانے پر مجبور کرتا رہا. بیٹا, اس کی بات سن لو پہلے, پھر کوئی فیصلہ کرنا. ماما نے صرف یہی کہا تھا. مجھے کچھ بھی نہیں سننا اور مجھے ادھر بھی نہیں رہنا. آپ شارکا اور سرفراز آئیں, میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں. مجھے واپس آنا ہے. بس میرا اس شخص کا صرف نفرت کا تعلق ہے اور کسی تعلق کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اس کی وہی جذباتیت تھی. ایک بات تم میری دھیان سے سنو ربطہ. تمہاری بات سے اندازہ ہوا تم اغوا کرنے والے کے بارے میں جانتی تھی. تم نے بے شک دھمکی کو خوف سے پولیس اور لوگوں سے ضرور چھپایا, مگر ہم سے تم نے ایک لفظ نہ کہا. اس کے بعد تم اس شخص کے علاقے میں جاب کرنے لگی. تم نے تب بھی کچھ نہ بتایا. کیوں؟ بیٹا, میں ماں ہوں. اس شخص کی ماں نے جس طرح میرے پاس آ کر میرے ہاتھ تھام کر تمام گناہوں کو قبول کیا اور اس شخص نے میرے پاؤں تھام کر معافی مانگی, اس وقت میں کیا کوئی پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا. میں نے معاف کر دیا. رہ گئی تمہارے پاپا کی موت, تو انسان کو اپنے وقت پر ہی مرنا ہے, بے شک بہانہ کچھ بھی بنے. وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے تھے. میں بیمار عورت ہوں. وہ شخص تمہاری قدر کرتا ہے, تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت و احترام دیکھا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا. اب بھی تم انکار کرتی ہو تو یاد رکھنا, میں تم سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی. میں نے آج تک تمہارے ہر فیصلے کو اہمیت دی ہے, ہر معاملے میں تمہاری فہم و فراست کو اولویت دی ہے. یہ میرا فیصلہ ہے. تم انکار کرو گی تو مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا. میں نے بہت عزت اور مان کے ساتھ تمہیں وہاں رخصت کیا ہے. اگر تم غصے اور جذباتیت سے وہاں سے نکل بھی آتی ہو تو پھر مجھ سے رابطہ نہیں کرنا. بیٹا, میں ماں ہوں, تمہیں کنویں میں نہیں دھکیل سکتی. ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو, مگر وقت فیصلہ کرے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان ڈھونڈا. وہ حیرت سے سن رہی تھی. یہ اس کی ماما کے الفاظ تھے. کیا دھمکی امیز انداز تھا. وہ اس شخص کو اس کے لیے بہترین کہہ رہی تھی جو اس کی نگاہ میں دنیا کا سب سے بد کردار و بدترین انسان تھا. تمہیں اگر میری عزت کا کوئی پاس ہے تو چند دن وہاں رہ کر گزار لو. چند دن بیٹا. اگر تب بھی تمہیں لگے کہ وہ لوگ غلط ہیں, وہ شخص غلط ہے, اس کا کردار غلط ہے, تو تم جو بھی فیصلہ کرو گی تو میں مانوں گی, مگر ابھی نہیں. تم ہمیں وہاں دوبارہ آنے کو نہیں کہو گی. تم آرام و سکون سے وہاں کچھ عرصہ گزارو, اس شخص کو اچھی طرح سے پرکھو. پھر بھی وہ غلط ہوا تو میں خود لے کر جاؤں گی, مگر اس وقت نہیں. اور اگر میں درست ٹھہری اور وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے تو پھر آپ مجھے ادھر رہنے پر مجبور نہیں کریں گی. میں تب ایک پل بھی نہیں رکوں گی. ٹھیک ہے, مگر مجھے یقین ہے تم ساری صورتحال جاننے کے بعد بازل کو انصاف کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہوئے ہمارے فیصلے کو قبول کر لو گی. بس کچھ دن انتظار کر لو اور بازل کو سن لو. وہ جو کہتا ہے وہ سنو, وہ غلط نہیں ہے. ماما کے بے پناہ یقین پر اس نے لب بھینچے سیل فون آف کر دیا تھا. یعنی ماما کی خواہش کے مطابق اسے کچھ عرصہ مزید اپنی جان عذاب میں ڈالنا ہوگی. اس نے بے بسی کے گہرے احساس سے دوچار ہوتے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا. ماما کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی. وہ جانتی تھی ماما جتنی نرم ہو اور سادہ مزاج ہے, بعض معاملات میں اتنی ہی سخت ہے. شارکا سرفراز فون کرتے رہتے تھے. شادی کے 3 دن گزر چکے تھے. ہسپتال فون کر کے اس نے اپنی چھٹی کینسل کروا دی تھی. شادی کے چوتھے دن میں وہ ہاسپٹل جانے کو تیار ہو رہی تھی. تیار ہو کر آخری بار آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا تھا. سادہ ہلکا گلابی لباس جس کے اوپر ہاتھ کا نفیس سا کام بنا ہوا تھا, اس کے دلکش سراپے پہ یہ رنگ بہت سج رہا تھا. پیروں میں ہم رنگ جوتے تھے اور جولری کے نام پر گلے میں صرف لاکٹ تھا. یہ شادی کی اگلی صبح اسے بی بی جان نے پہنایا تھا, جو کہ اس وقت اس کی گردن میں خوب جچ رہا تھا. وہ مطمئن ہو کر پلٹی تو بازل خان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے خوبصورت نقوش نفرت کے سایوں سے اور بھی تیکھے ہو گئے. لب بھینچ کر وہ وارڈ روب سے اپنی چادر نکالنے لگی. اس رات کے بعد دونوں میں بات چیت بند تھی. بازل خان اسے دیکھ کر چونکا تھا. یہ کہاں کی تیاری ہے؟ ربدہ نے چادر اوڑھتے ایک ٹیڑھی نگاہ اس پر ڈالی. شکن علول لباس لیے وہ شاید ابھی ہی آیا تھا. اس رات کے بعد وہ رات کو باہر کہیں سوتا تھا. کہاں؟ اس کی جانے بلا. میں تمہارے سوال و جواب کی پابند نہیں ہوں, زہر خان لہجے میں کہتے اس نے ادھر ادھر دیکھا. رات کو ہی امی کے ہاں سے ساتھ لائے بیگ سے سامان نکال کر باہر رکھا تھا. نہ جانے بیگ کہاں رکھ دیا تھا. یہ بیگ وہ ہسپتال لے کر جاتی تھی.
بحیثیت شوہر میں ضرور پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، تم حویلی میں میری بیوی کی حیثیت سے ہی رہ رہی ہو، یہ تمہارا شہر نہیں، ہر معاملے میں پوچھا جاتا ہے۔ پچھلے 3 دنوں کی برداشت ایک دم کم پڑ گئی تھی، بے پناہ کڑواہٹ سے ہاتھ اٹھا کر باور کروا دیا تھا۔ میں تمہاری اس حویلی کے کسی بھی قانون کی پابند نہیں ہوں، وہ تلخی سے کہہ کر ڈریسنگ کی درازیں کھنگالنے لگی تھی۔ ایک دراز سے اسے اپنا بیگ مل گیا تھا، بیگ نکال کر کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ اس کا مخصوص بیگ تھا جو وہ ہسپتال لے کر جاتی تھی، اس میں اس کی مطلوبہ تمام اشیاء موجود تھی۔ زپ بند کر کے سر اٹھایا۔ ہسپتال جا رہی ہو؟ اسے کسی بھی طرح بتانے پر آمادہ نہ دیکھ کر بازل خان نے خود ہی پوچھا تھا۔ مسٹر بازل خان، یو ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنلز، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ آف یور اینی رائٹ۔ ربدہ، دس از ٹو مچ۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ درمیانی فاصلہ عبور کرتے اس کا بازو تھام کر غصے سے کہا۔ وہ اس اقدام کے لیے تیار نہ تھی، ایک دم لڑکھڑا کر بے توازن ہوئی تھی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے بازل خان کی ہی وجود کا سہارا لینا پڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولی تھی، مگر دوسری طرف تو پرواہ ہی نہ تھی۔ تمہاری یہ طنزیہ باتیں اور جملے میری برداشت سے باہر ہیں۔ یہ سب اگر تمہیں یہ سب قبول نہیں تو چھوڑ کیوں نہیں جاتی؟ جب تک تم میرے خاندان میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو، میں تمہارے ہر معاملے میں بولنے اور انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی دروازہ کھلا تھا۔ کھلے دروازے سے بی بی جان اندر داخل ہوئی تھی۔ بازل جان نے سرحد سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ خطرناک تیور لیے ایک طرف ہو گئی۔ تم کہیں جا رہی ہو بچے؟ ان دونوں کے تیوروں سے انجان بی بی جان نے اسے یوں تیار شیار کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ربدہ پوری جان سے سلگ اٹھی۔ میں نے رات ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں صبح سے ہاسپٹل جوائن کر رہی ہوں۔ بات کرتے ہوئے وہ لہجے کی تلخی پر قابو نہ پا سکی تھی۔ بازل خان نے اسے گھورا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے بتایا تھا رات میں۔ پھر انہوں نے بازل خان کو دیکھا۔ بازل، تمہارے بابا صاحب شہر جا رہے ہیں، رات انہوں نے تمہیں جو فائلیں دی ہیں وہ کہاں رکھی ہیں؟ وہ اب مانگ رہے ہیں۔ وہ تو میں نے آپ کی سائڈ دراز میں رکھ دی تھی۔ ربدہ ان دونوں سے انجان کھڑی رہی تھی۔ بازل کے جواب پر اکتا کر اسے دیکھتے بی بی جان کو دیکھا۔ میں جاؤں بی بی جان؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہاں حویلی میں ہر کام کے لیے بی بی جان یا بابا صاحب کی اجازت درکار تھی۔ اگر وہ مطمئن ہوتی تو اس کے لیے یہ اچھی بات تھی، چونکہ وہ سرے سے ہی سب کے خلاف تھی تو اس کو محض ڈھکوسلے قرار دیتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آج شادی کے بعد پہلا دن ہے بازل پتر، تم خود بچی کو چھوڑاؤ، ہماری حویلی کی عزت ہے یہ، اب تنہا کیوں جائے؟ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اجازت دے کر ساتھ ہی بازل کو تاکید بھی کر دی، اور ربدہ کے اندر تک کڑواہٹ گھلتی چلی گئی۔ حویلی میں کیا کو اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس ساری حویلی میں اس کی دلچسپی کی ذات صرف انیک تھا۔ وہ باقی سارا وقت ہسپتال میں گزار کر گھر آتی تو صرف انیک کی وجہ سے ابھی تک بہلی ہوئی تھی۔ بازل خان اس کا انیک سے لگاؤ دیکھ کر نہ صرف چونکا تھا بلکہ کچھ مطمئن بھی ہوا تھا۔ ربدہ کی فیملی سے بازل کا مسلسل فون پر رابطہ تھا، ورنہ جس طرح ربدہ کے تاثرات تھے ایک دن بھی وہ یہاں نہ ٹکتی۔ خصوصاً بی بی جان اسے سنبھلنے کو ٹائم دے رہی تھی، جبکہ باقی حویلی والے ربدہ کے رویے سے الجھے ضرور تھے مگر پریشان نہ تھے۔ وہ آج بھی ہسپتال سے لوٹی تو انیک کو لے کر پہلی بار اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انیک کے گرد مختلف کھلونے بکھرے پڑے تھے، وہ ان سے کھیل رہا تھا۔ بازل خان چند پل کھڑا دونوں کو دیکھے گیا، وہ ابھی باہر سے لوٹا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر چونکا تو رک گیا۔ انیک، اس نے پکارا تو ربدہ نے فوراً گردن گھما کر اسے کھڑے دیکھا۔ انیک بھی اب باپ کی آواز پہچانتا تھا۔ ربدہ نے اسے گود سے نکال کر کشنوں کے سہارے کلین پر بٹھا دیا۔ بابا بابا۔ بازل خان قریب آیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر آوازیں نکالنے لگا۔ وہ دونوں پر ایک تیکھی نگاہ ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی، اور انیک کے پاس کلین پر بیٹھا تو اس نے وہاں سے ہٹ جانے کو قدم اٹھایا۔ ربدہ، وہ اسے اس حال پر چھوڑ چکا تھا مگر آج اسے انیک کے ساتھ دیکھ کر پکار بیٹھا۔ بات سنو میری۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ آ کھڑا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تم کچھ سننے پر آمادہ نہیں ہو، میں کچھ کہنے بھی لگوں تو بھی انکار کر دیتی ہو۔ آخر تم سن کیوں نہیں لیتی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہو سکتا ہے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ فیصلہ تو میں اسی رات کر چکی تھی واپس جانے کا۔ اگر مجھے ماما کے وعدے کا احساس نہ ہوتا تو میں ایک لمحہ بھی مزید یہاں نہ رکتی۔ باقی رہی بات کہنے سننے کی تو تب بھی میرا یہی فیصلہ ہوگا۔ میں اپنی سب غلطیاں تسلیم کرتا ہوں۔ کیا تم ایک دفعہ آرام سکون سے مجھے نہیں سن سکتی؟ ایک بار کسی بھی مجرم کو صفائی کا موقع تو قانون بھی دیتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں سننے کو، بس شرط یہ ہے کہ تم سب کو بلا کر لاؤ جو میرے اور تمہارے نکاح کے ذمہ دار ہیں۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بازل خان نے لب بھینچ لیے۔ ربدہ پلیز، جب معاملہ ہم دونوں میں کلیئر ہو سکتا ہے تو پھر تم اس کو اتنا کیوں پھیلانے کی ضد میں ہو؟ بابا صاحب کو میں نہیں بتا سکتا۔ اوکے، ایز یو وش، جو جیسا ہے چلنے دو۔ میری ماما کو بھی احساس ہو کہ کسی کی زندگی کس طرح تباہ ہوتی ہے، اور شاید وہی کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ میرا تو یہی فیصلہ ہے اور رہے گا، میں واپس جاؤں گی اور بس۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ بازل خان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ رات کے 2 بجے کا
عمل تھا۔ وہ مہمان خانے میں صوفے پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب سجاول بھیا چلے آئے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ وہ بھی اسے رات کے اس پہر یہاں دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ تم یہاں؟ مہمان خانے کا یہ راستہ حویلی سے ہٹ کر تھا۔ اس رات کے بعد وہ روز یہیں ہوتا تھا۔ آج شاید اس کا پول کھل گیا تھا۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا۔ ہاں بس کچھ دوست آ گئے تو ان کے جانے کے بعد کتاب لے کر لیٹا تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شہر سے میرے ایک دو مہمان آئے ہیں، میں یہاں کمرے دیکھنے آیا تھا، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی اب اس کمرے میں بھی نکلنا تھا۔ اس کمرے پر تو اس رات سے ربدہ قبضہ کیے ہوئے تھی اور اس وقت حویلی کے اندر کسی اور کمرے میں جانے کا مطلب حویلی والوں کو تجسس میں مبتلا کرنا تھا۔ کافی رات ہو گئی ہے، جاؤ اندر، تمہاری بیوی پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق وہاں سے نکل آیا تھا۔ اپنے ہی کمرے کے دروازے پر دستک دیتے اس کی غیرت و انا کہیں بار جاگی۔ 2-3 بار کی دستک کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ ربدہ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ نیند سے بوجھل، خمار آلود آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ فاضل خان نے فوراً اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر لیا۔ سجاول بھیا اس کے ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ ساتھ والا کمرہ انہی کا تھا۔ تم کیوں آئے ہو تم یہاں؟ نکلو ادھر سے۔ خواب کی کیفیت سے نکلی وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ربدہ آہستہ، بھیا باہر ہیں، منہ پر انگلی رکھ کر اسے فوراً ٹوکا۔ تو میں کیا کروں؟ تم فوراً یہاں سے نکلو۔ وہ اسے بستر کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک دم ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ فاضل خان نے اسے گھور کر دیکھا مگر نگاہیں گویا اس کے وجود سے چپک گئی تھی۔ جدید تراش خراش کے گرم سوٹ میں وہ اپنے وجود کی تمام تر خوبصورتی لیے اس کی نگاہوں کو خیرہ کر گئی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود وہ اسے پہلی بار بغور دیکھ رہا تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس کے پاس اغوا کے بعد کتنے دن رہی تھی تب بھی اس نے اس کی ذات پر توجہ نہ دی تھی، اور اب اس نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی۔ ربدہ اس کی نگاہ سے اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی مگر اگلے ہی پل غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ فاضل خان، میں کہہ رہی ہوں تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا بستر پر دراز ہو گیا، بالکل اسی جگہ جہاں وہ اس کی آمد سے پہلے سوئی ہوئی تھی۔ اس نے وہیں کمبل اوڑھ لیا۔ فاضل خان، اس نے انتہائی بے بسی سے دیکھا مگر ادھر پرواہ کب تھی۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے، آرام سے لیٹ کر سو جاؤ۔ بڑے بھیا باہر ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ حویلی پر متجسس ہو۔ میں بس یہاں رات گزارنے آیا ہوں، زیادہ چلانے یا شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیڈ کے دوسری طرف اسے بھی لیٹ جانے کا اشارہ کرتے اس نے کمبل سر تک تان لیا تھا۔ اگر تم نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ ضرور، اس کے بعد میں جو سلوک تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی ذہن میں رکھنا۔ تم میری بیوی ہو، بہت سے لوگوں کی موجودگی میں تم سے نکاح کر کے لایا ہوں، یہ مت بھولنا۔ رابطہ گنگ سی رہ گئی۔ فاضل خان کی بات کا مفہوم سمجھنا قطعی مشکل نہ تھا۔ وہ دوبارہ کمبل سر تک تان چکا تھا۔ اس نے بے چارگی سے اس جگہ دیکھا جہاں وہ کچھ پل قبل گہری نیند میں تھی، اور جلد میں اٹھ کر دروازہ کھولتے دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا جو اب فاضل خان کے وجود تلے دب گیا تھا۔ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالتے الماری سے چادر نکال کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب نیند خاک آنی تھی اور بستر پر وہ بھلا کیسے جا لیٹتی؟ اس کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا تو گھٹنوں میں منہ دے کر سسکیاں روکی۔ ماما ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھی۔ ان سب کے ویزے تیار ہو کر آ گئے تھے، صرف سیٹیں کنفرم ہونا باقی تھی۔ ماما نے اسے ذکر نہیں کیا تھا مگر اس کی وہی ضد تھی۔ وہ اس معاملے کو کسی طور پر سلجھانے پر آمادہ نہ تھی۔ کئی بار بی بی جان نے بھی بات کرنا چاہی تو اس نے ان کی بات ہی سننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ماما کے رویے سے ناراض ہو کر اس نے ادھر بھی کال کرنا بند کر دی تھی۔ اگر وہ لوگ کال کر بھی لیتے تو وہ 1-2 منٹ سے زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ اس رات کے بعد فاضل خان اب اسی کمرے میں رہ رہا تھا اور فاضل کی یہ حرکت اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے ذہن و دل میں ایک ہی بات طے تھی کہ یہ شخص اس کے اغوا اور باپ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس سے زیادہ سمجھنا چاہتی تھی اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی تھی۔ پھر حالات سدھرتے تو کیسے؟ انہی دنوں بی بی جان اور بابا صاحب کے عمرے کے لیے جانے کا ارادہ بنا تو سجاول بھیا اور شائستہ کا بھی پروگرام بن گیا۔ کاغذات تو ان کے تیار تھے، بس ٹکٹس کروانی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں وہ فضا اور فاضل کے علاوہ بڑے بھیا کے بچے اور 7 بھائی رہ گئے تھے۔ وہ ہسپتال جاتے انیک کو ساتھ ہی لے جاتی تھی۔ اس تھوڑے سے ہی دنوں میں وہ اس سے بہت اچھی طرح مانوس ہو گیا تھا۔ بابا صاحب کے جانے کے بعد زمینوں کا سارا کام فاضل اور سعد کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ سارا دن وہیں گزار کر رات گئے گھر لوٹتا تھا اور پھر صبح سویرے نکل جاتا تھا۔ آج بھی وہ 2-3 دن بعد لوٹا تھا۔ باہر فصل کے دن تھے اور بارشیں بھی ہو رہی تھی۔ سردی میں بھی ایک دم کہیں گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے اتنے دن مسلسل باہر گزارتے زمینوں کا حساب کتاب دیکھتے شاید ٹھنڈ سی لگ گئی تھی۔ کل ساری رات بارش ہوئی تھی اور اب بھی گھر آتے آتے وہ بھیگ گیا۔ وہ گھر آیا تو شکر کا سانس لیا۔ ربدہ ہسپتال گئی ہوئی ورنہ اس کی موجودگی بھی ایک ٹینشن کا سبب بنی ہوئی تھی۔ آج کل تھکاوٹ کی وجہ سے ویسے بھی جسم دکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر لیٹ گیا تھا۔
نہ جانے رات کو کون سا پیر تھا، اس کی آنکھ کھلی تو جسم دکھ رہا تھا، بخار زور پکڑ چکا تھا۔ سارا نہ جانے کس احساس میں تھا، کچھ دیر پہلے وہ خوابوں میں اس کے ساتھ تھا اور آنکھ کھلنے پر بھی اس کا نام لبوں پر تھا۔ سارا کمرہ روشن تھا، کونیوں کے بل اٹھتے اس نے دیکھا تو ربدہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی سارا کے نام پر چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بازل خان کا ذہن حال میں لوٹا تو ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایسی حالت میں سارا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور اب سارا نہیں تھی۔ آج وہ اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے وہ ساری تکلیف بھول جاتا تھا۔ ربدہ سے تو عام حالت میں کسی نیکی کی امید نہ تھی، آج تو وہ بیمار تھا۔ ربدہ، کسی کو باہر سے بلا دو، کسی ملازم وغیرہ کو، سر دباتے اس نے اسے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ پتہ نہیں کیسی ڈاکٹر تھی وہ، تکلیف سے بے حال تھا اور اس کو قطعی پرواہ نہیں تھی۔ شوہر نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس حالت میں سارا اس کے کیسے ناز اٹھاتی تھی، وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ ایک دم سارا شدت سے یاد آئی۔ ربدہ نے نگاہ پھیر کر دیکھا، وہ تکیے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کیے ہلکی ہلکی ضربے پیشانی پر مار رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ کرا رہا تھا۔ کئی بار جی چاہا پر وہ انا آڑے آ گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ بے چین سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ لب بھینچے شاید درد کو ضبط کر رہا تھا۔ اس کے اندر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ وہ اس سے بے شک سخت نفرت کرتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک ڈاکٹر بھی تھی۔ اس کا دل نرم پڑنے لگا، نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں تھا۔ اس نے سوچا، سارا، وہ کروٹ بدل گیا، اس کرہ نے اسے اندر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ ایک دم صوفے سے اتری تھی۔ جب سے بازل نے کمرے میں ڈیرا جمایا تھا وہ صوفے پر سوتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بستر کے قریب آ کر جھک کر اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا تو بازل خان نے حیران ہو کر اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ اپنی دہتی کلائی کھینچ کر وہ اگلے ہی پل کھٹور بن گیا۔ ربدہ کو بہت سبکی کا احساس ہوا۔ دل تو چاہا کہ اپنے ہمدردانہ جذبات اس شخص دونوں پر 1000 بار لعنت بھیجو اور جا کر واقعی سو جائے۔ کیا مجھے ایک شخص کو اس حالت میں چھوڑ کر نیند آ جائے گی؟ ہمدردی کی ایک بار پھر اود آئی۔ وہ خاموشی سے میڈیکل باکس لے آئی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے کہا، اور اب کی بار بازل خان چاہنے کے باوجود اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ ربدہ کے سرد ہاتھ کے لمس نے اس کے اندر سکون کی ایک لہر سی اتار دی تھی۔ کیا تم بارش میں بھیگتے رہے ہو؟ اسٹیتھوسکوپ سے سانس کی آمد و رفت چیک کرتے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نفرت کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ فکر مندی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ربدہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے اس طرح سے اس کا ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ فوراً پلکوں کی چلمل گرا گئی تھی۔ تمہاری سانس بہت اکھڑی ہوئی ہے، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ کانوں سے اسٹیتھوسکوپ ہٹا کر باکس کھول کر مطلوبہ دوائی نکالنے لگی تھی۔ تم نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، تم پہلے کچھ کھا لو، میں کھانا لاتی ہوں، پھر میڈیسن لے لینا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ واپس آئی تو ٹرے میں کچھ سلائس بوائل انڈے کے ساتھ دودھ کا جگ تھا۔ میں صرف یہی لے کر آئی ہوں، بخار میں شاید کچھ اور کھانے کا دل بھی نہ مانے۔ دودھ لائی ہوں، اگر چائے کی طلب ہو رہی تو بنا لاتی ہوں۔ ٹرے بستر پر رکھ دی تھی۔ نہیں ٹھیک ہے یہیں، چائے رہنے دو۔ بازل اس کے رویے پر خاصا حیران تھا۔ کہاں نفرت سے زہر خند پھنکارتا لہجہ ہوتا تھا اور اب کہاں اتنی ہمدردی و فکر مندی تھی کہ کھانا کھا کر میڈیسن لے کر وہ لیٹ گیا تھا۔ ربدہ نے ضمیر کے سامنے اس سرخوئی پر پرسکون کا سانس لیا۔ ربدہ، اگر تمہیں برا نہ لگے 2 منٹ سر دبا دو، درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ ٹرے رکھ کر کمرے میں لوٹی تو ایک فرمائش حاضر تھی۔ ربدہ کو بڑا ناگوار گزرا۔ 2 ٹوک انکار کرنے کو منہ کھولا، مگر پھر کچھ خیال آنے پر چپ کر گئی۔ اگر تمہیں برا لگا ہے تو اٹس اوکے۔ سارا دبا دیا کرتی تھی تو میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ وہ چند منٹ کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا تو وہ خود بخود ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ ہولے ہولے اس کی پیشانی دباتے اپنے مومی ہاتھ کی لرزش ربدہ پر خود بھی آشکار ہو رہی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی رات والی ہمدردی و فکر مندی پر خود ہی جھنجھلا رہی تھی۔ نہ جانے دل میں اتنی گنجائش کہاں سے نکل آئی تھی کہ نفرت کے بجائے ہمدردی نے جگہ لے لی تھی۔ ہسپتال آنے کے بعد بھی دھیان اسی میں لگا رہا جو بخار کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ بامشکل وہاں 11 بجے تک ٹھہر سکی تھی۔ اپنے ہی احساسات سے گھبرا کر وہ سسٹر رضیہ کو ہدایات دیتے واپس حویلی آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو بازل خان باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تھی تو وہ لیٹا ہوا تھا، بخار سے تب بھی جل رہا تھا اور اب اس نے شاید بات لیا تھا۔ وہ بھی اسے کمرے میں دیکھ کر چونکا۔ تمہیں بات نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے ہی ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ وہ خود کو کہنے سے باز نہ رکھ سکی تھی۔ بازل خان نے حیرانی سے اس کے چہرے پر چھائی فکر مندی پڑھی اور پھر ہنس دیا۔ میں سخت جان ہوں، یہ چھوٹے موٹے بخار کچھ نہیں بگاڑتے میرا۔ تولیہ صوفے پر ڈال کر وہ بستر پر جا بیٹھا تو ربدہ کو سبکی سی محسوس ہوئی۔ شاید رات والی حالت آپ اپنی بھول گئے ہیں۔
मरहुमा बेगम साहिबा को याद फरमाया जा रहा था आलम मदहोशी में। एकदम वो पूरी जोन में लौटी थी। बाजिल हंस दिया। रात वाकई तुमने बहुत ख्याल रखा, थैंक्स। तुम बीवी जैसी भी हो मगर डॉक्टर ज़्यादा हो। वो बज़ाहिर संजीदगी से कह रहा था। रब्दा ने उसे घूरा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार उतरा? वो पूछे बगैर न रह सकी। ठीक हूँ। वो बिस्तर पर लेट गया। रब्दा ने झुककर उसकी पेशानी पर हाथ रखा जो अभी भी हरारत लिए हुए था। तुम्हें बात नहीं लेना चाहिए था, कुछ फिक्रमंदी से कहते वो कदर फासले पर बिस्तर पर बैठ गई। बादल खान ने हैरान होकर गौर से उसे देखा। वो इस तरारी अंदाज में हाथ को मसलते होंठों को कुचलते उसे पूरी जान से मतवज्जा कर गई। तुमने नाश्ता कर लिया? वो पलकें उठाकर पूछा। नहीं, अभी उठा हूँ। तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई थी क्या? और अनीक कहाँ है? मैं गई थी, अभी आई हूँ। अनीक फिज़ा भाभी के पास है। तुम बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो उठकर बाहर आ गई थी। वो अपने जज्बातों एहसासात को समझने से खुद भी कासिर थी। कहाँ वो नफरत का राग अलापते उसकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी, और अब कैसे रात से उसकी तमादारी में जती हुई थी। शाम के करीब वो कमरे से बाहर निकला तो वो खुद से उलझने लगी। बेचैनी हद से बड़ी तो कमरे की बेतरतीबी समेटने लगी। उसका मकसद खुद को बहलाना था, वरना इन छोटे मोटे कामों के लिए नौकरों की फौज थी। कमरे की हर चीज़ तरतीब में आती चली गई, मगर उसे अपनी लायानी सोचों से छुटकारा न मिल सका। कमरे के बाद उसने अलमारी की तरफ तवज्जो दी। वार्डरोब के अलावा ये अलमारी थी जो बाजिल के इस्तेमाल में थी। वो अक्सर लॉक रहती थी, आज खुली हुई थी। उसने यूं ही वक्त गुजारने को खोलकर इधर से उधर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। यहाँ बाजिल की पर्सनल चीज़ों के अलावा कुछ कागजात, फाइलें और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया थी। कहीं खाने लॉक थे, कागजात वाला खुला हुआ था। इसमें तस्वीरों के बड़े बड़े एल्बम थे। बाकी खानों में जेवरात, नकदी और भी अशिया थी। उसने एल्बम उठा ली। अरे, ये लोग तस्वीरें बनाते हैं, मगर मेरी बारी में तो कुछ भी ना था। मुतजस्सिस होकर इसने एल्बम निकाल ली थी। ये सारा और बाजिल की शादी की तस्वीर थी। यूं ही खड़े खड़े तस्वीरें देखते एल्बम के अंदर रखा खाकी लिफाफा निकलकर कलीन पर गिरा तो उसमें से कई चीज़ें बाहर फिसल आई थी। उफ! नीचे झुककर वो लिफाफा उठाने को थी जब भी बाहर निकली हुई तस्वीरें देखकर उसकी नज़रें जम सी गई थी। उसने जल्दी से वो लिफाफा थाम लिया था। एल्बम वापस अलमारी में रखते वो लिफाफा लिए बिस्तर पर आ बैठी थी। ये 5-6 तस्वीरें थी। हर तस्वीर में वो बाजिल के साथ साथ थी। उसकी तो शादी पर भी कोई तस्वीर न खींची गई थी कि वो समझती कि उस मौके की होंगी। हर तस्वीर उसे पहले से ज़्यादा शौक पहुँचा रही थी। हर तस्वीर उसके और बाजिल के दरमियान एक गहरे ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही थी। माय गॉड, ये क्या है भला? तभी उसके ज़हन में झमाका सा हुआ था। उसके अगवा के बाद बाजिल ने तस्वीर और खतूत का जिक्र किया था और उसने बहुत कुछ कहा था। सारा की नाराज़गी, उसकी वफ़ात और फिर उसका अगवा। वो हर बात में तस्वीरों और खतूत का जिक्र कर रहा था और बिनिश कि हाँ भी उसने इससे तस्वीर और खतूत की बात की थी जो वो टाल गई थी। तो क्या इसके अगवा के पीछे इन तस्वीर का कोई हाथ था? बहुत उलझकर वो सारा लिफाफा ही बिस्तर पर उल्ट दिया था। वहाँ नेगेटिव्स के अलावा चंद रसीदें, कुछ इस जैसी तस्वीर के अलावा कुछ कागजात भी थे। उसने तहशुदा कागज़ थाम लिया था। ये 2 कागज़ ऊपर तले रखकर तह किए गए थे। ये किसी डायरी के सफ़ात थे। उसने पहला कागज़ उठाया, वहाँ एक तहरीर रकम थी। बाजिल खान, तुमने बहुत ताकीद की थी कि मैं कोई राब्ता ना करूं। तुम्हें मेरा शायद ये ख़त लिखना भी अच्छा ना लगे, मगर क्या करूं, मैं बहुत मजबूर होकर ये ख़त लिख रही हूँ। तुमने तो पलट कर खबर तक नहीं ली, ना कोई फ़ोन, ना कोई इत्तला। आजकल मेरा परेशानी से बुरा हाल है और कोई राहत सुझाई नहीं दे रही। तुम तो शायद मेरे और अपने ताल्लुक़ को फरमोश कर बैठे हो, मगर मैं अब क्या करूं? मैं जो तुम्हारी खातिर इतना आगे बढ़ आई हूँ कि अब वापस पलटूँ तो भी रुसवाई ही रुसवाई मुकद्दर है। तुम ऐसे हालात में मुझे बीच मंझधार में तन्हा कैसे छोड़ सकते हो? यह खत इसी ताल्लुक़ की याद दहानी के लिए है। मैं अब अपने और तुम्हारे ताल्लुक़ को कोई ठोस और कानूनी नाप देना चाहती हूँ। प्लीज़ खत मिलते ही मिलो मुझसे। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है उसके सरासर जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुमने मुझसे रब्ता ना किया तो तुम जानते हो तुम्हारी हवेली तक आना मेरे लिए नामुमकिन ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे ख़ानदान को कुछ पता ना चले, तो फ़ौरन मिलने आओ। तुम्हारी मुंतज़िर, फ़कत तुम्हारी डॉक्टर रब्दा फ़ाइक। क्या? इख्तिताम तक आते आते उसकी चीख निकल गई थी। कागज़ उसके हाथ से छूट गया था। ख़त का मतन समझने के बावजूद वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। यह तहरीर उसकी थी, ना ही राइटिंग, बस उसका नाम तहरीर था। वो कुछ भी नहीं समझ पाई थी। उसने खत उठाकर कहीं बाहर पड़ा, मगर आखिर में नाम उसी का था। उसने दूसरा कागज़ का टुकड़ा थाम लिया। डियर बाजिल खान, मेरे पहले ख़त के जवाब में तुमने मेरे साथ जो सलूक किया ये उसका रिएक्शन है। मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी और तुम्हारे नाम नेहात ख़ानदान को भी। अब मेरी नफ़रत और इंतकाम से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये तस्वीरें भेज रही हूँ।
ایسی ہی تصاویر تمہاری بیوی کو بھی مل جائیں گی. مجھے استعمال کر کے بہت بڑے نقصان کا سودا کیا ہے تم نے. اب اس کا انجام بھی دیکھو. فقط تمہاری ڈاکٹر ربدہ فائق. مائی گاڈ، پتہ نہیں یہ کیا قصہ تھا، اور اس ساری سچائی کا جو موضوع تھا وہ تو تصور کرتے ہی اس کا ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا تھا. وہ بھلا ایسی گندی گھٹیا حرکت کر سکتی تھی؟ وہ ایسی گندی گفتگو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کجا کے خط میں لکھنا. وہ سارا کچھ دوبارہ لفافے میں ڈال کر اسے سرہانے تلے رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی. اب اسے اصل صورتحال صرف بازل خان ہی بتا سکتا تھا، اور وہ شدت سے بازل خان کے آنے کے منتظر تھی. بازل خان کمرے میں لوٹا تو وہ اسی طرح بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ انیک کو ساتھ لے کر آیا. دوسری طرف آ کر انیک کو لٹا کر خود بھی ساتھ ٹک گیا تھا. اس نے کمرے پر ایک ستائشی نگاہ ڈالی. ہر چیز نکھری نکھری صاف ستھری واپس اپنی جگہ پر تھی. ربدہ سرہانے سے لفافہ نکال کر اس کی طرف چلی آئی تھی. بازل خان، یہ سب کیا ہے؟ اس کے دامن میں خط اور تصویریں پھینک کر وہ سوالیہ نشان بن گئی تھی. بازل خان نے چونک کر اس کے چہرے اور پھر لفافے کو دیکھا. یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تمہاری الماری سے صفائی کرتے ہاتھ لگا ہے. پلیز ٹیل می، یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی. اس کے قریب ہی گرتے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی. یہ سب وہ سچ ہے جو میں بہت دیر سے بتانا چاہ رہا تھا، مگر تم اپنی نفرت کی وجہ سے کچھ بھی سننا اور جاننا نہیں چاہتی تھی. وہ بہت تحمل سے کہہ رہا تھا. پلیز بازل، مجھے ساری حقیقت بتاؤ. میں ایسی بالکل نہیں ہوں. نہ ہی یہ خط میرا ہے اور نہ ہی یہ تصویریں میں نے بھیجی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کس کا کام ہے. یقین کرو میرا، آئی سویئر، میں بھلا اتنا گھٹیا کام کر سکتی ہوں؟ اتنی گندی گفتگو. قسم لے لو یہ میری رائٹنگ نہیں ہے. وہ شدت سے رو دی. بازل خان نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا. میں جانتا ہوں یہ تم نے نہیں لکھا اور نہ ہی تم نے کچھ بھیجا. یہ کس کا کام ہے میں یہ بھی جانتا ہوں. وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا. ربدہ نے حیرت سے اسے دیکھا. کون ہے وہ؟ بینش، تمہاری دوست اور میری چچا زاد بینش. حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا. بینش؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی بے یقین تھی. مگر کیوں؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بھلا اس سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے اسے ہمیشہ دوست سمجھا، مگر اس نے ہی دوستی ختم کر لی. وہ اب کھل کر رو رہی تھی. ہوس، نفرت اور رقابت کی آگ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، شیطانی درجے پر پہنچا دیتی ہے. میری بھی یہی کیفیت ہوئی تھی یہ تصویریں دیکھ کر اور خط پڑھ کر. سارا، بابا اور سب مجھے بے اعتبار کر گئے تھے، اور سارا جس سے میرے محبت کا تعلق تھا وہ تمہاری طرح کوئی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر چپ چاپ پھپھو کے ہاں چلی گئی، اور چند دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ چپ ہو گیا تھا. ربدہ اس وقت جس اذیت سے دوچار تھی اسے پہلی بار بازل کی اذیت کا اندازہ ہوا. وہ اسے پچھلی تمام کہانی سناتا چلا گیا. سبھی کچھ جو بینش نے کہا تھا اور وہ سبھی کچھ جو وہ غلط فہمی میں ربدہ کے ساتھ کر چکا تھا.